अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, ईद गुजर चुकी और ईद के बाद हमने क्या करना है क्या नहीं करना, हुकूमत की तरफ से एक गाइडलाइन भी आ गई। यानी कि गाइडलाइन क्या है कि अब बाज़ार खुले रहेंगे, ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी, कारखाने भी चलेंगे, पूरी हमारी एक तरह से जो इकनॉमिक एक्टिविटी है उसको बहाल किया जा रहा है। बाज़ारों में रौनक, मैं अभी देख रहा था कि तमाम यकीन दहानियाँ, तमाम किस्म की यकीन दहानियाँ ताजरों को करवाई जा रही हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप अपना कारोबार खोल सकते हैं, अपने बाज़ार, अपनी दुकान, अपनी शॉपिंग मॉल्स, हर किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं। कारखानों को मरहलावार पहले ही इजाज़त दी जा चुकी हुई है, लेकिन जो चीज़ जिस शोबे की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसको बिल्कुल टच नहीं किया जा रहा, वो है हमारा एजुकेशन का, हमारा तालीम का शोबा। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि जब मैं अपने तालीम के शोबों को देखता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि यहाँ पर मुल्क की तारीख का बदतरीन इस वक्त बहरान है। ख़ास तौर पे सरकारी स्कूल और कॉलेजेस, उन्होंने तो हमारे टैक्सों के पैसों से, हमने जो टैक्स देना उससे चलना है, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर है जिसमें तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा स्कूल इस वक्त काम कर रहे हैं। इस वक्त अंदेशा ये है कि अगर ये मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो हमारा ये बिज़नेस, आप इसको बिज़नेस कहने पर मुझसे लड़िएगा मत, लेकिन बहरहाल ये एक बिज़नेस भी है, इससे लोगों को तनख्वाहें भी मिलती हैं, इससे लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है, इससे लोगों के घरों के चूल्हे भी जलते हैं। अंदेशा ये है कि शायद कम अज़ कम आधे स्कूल बंद हो जाएं, क्योंकि अभी भी जो सूरत हाल है वो ये है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो किराए पर थी और वो खाली होना शुरू हो गई हैं, यानी किराया नहीं दिया जा सका, वहाँ पर उस्ताज़ा को तनख्वाहें नहीं दी जा सकी बहुत सारी जगहों पर, और यहाँ पर खुदकशियाँ शुरू हो चुकी हैं। हम बात करते हैं अपने आने वाले कल की, हम बात करते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, हम बात करते हैं अपने बच्चों के हवाले से। तो हम ये कहते थे कि 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से पहले ही बाहर है, और अब सवाल ये है कि जब ये स्कूल भी बंद हो जाएंगे, यहाँ से जो बच्चा निकलेगा और वो करोड़ों बच्चे मज़ीद स्कूल से बाहर होंगे, तो हमारा आने वाला कल, हमारा कल का पाकिस्तान किस किस्म का होगा। और मुझे सबसे बड़ी अफसोस की बात ये कहनी है कि इस बारे में आवाज़ उठाने पर, इस बारे में बात करने पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे अभी तक ऐसी किसी मीटिंग का इल्म नहीं जिसमें इस ऑप्शन पर गौर किया गया हो कि कोई SOPs तैयार कर लिए जाएं, कोई तरीकाकार ऐसा वज़ा कर लिया जाए कि ये इंडस्ट्री बाकी बच सके। बात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, बात इसके साथ उन उस्ताज़ा की भी है जिनका रोज़गार है, वो कम अज़ कम इस वक्त 10 लाख उस्ताज़ा के करीब हैं जिनका इस वक्त रोज़गार स्ट्रेक पर है, जिनके घरों में तनख्वाहें, प्राइवेट स्कूल्स की तनख्वाहें, मेरे साथ यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनकी तरफ जाऊँगा, लेकिन उनके सामने मैं कहूँगा कि तनख्वाहें कुछ ज़्यादा नहीं होती। एक उस्ताद 2-2, 3-3 जगह नौकरी करता है, उसके बाद वो अपना घर चलाता है, सुबह के वक्त स्कूल में, उसके बाद कहीं ट्यूशन पढ़ाता है, उसके बाद किसी एकेडमी में जाता है, तो फिर उसके बाद वो अपने घर का खर्च, उसके घर में कोई 20, 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपया आता है, और वो सफ़ेद कपड़े पहनकर अपने स्टूडेंट्स के सामने इज्जत से जो है खड़ा हो जाता है। क्या करे वो, इतने अरसे से जो स्कूल बंद है वो क्या करे। मैं एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, एक उस्ताद ने पूछा, उसने कहा मैं क्या करूं, कहां पर जाऊं, क्या मैं कोई जिन बच्चों को मैं पढ़ाता था मैं उनके घरों के आगे सब्जी की रेडी लेकर चला जाऊं और वहां पर जाकर आलू, टिंडे, गोभी की आवाज लगाना शुरू कर दूं, क्या वो अपने उस्ताद से ये खरीद लो क्योंकि मैं जो तुम्हारा उस्ताद हूं, मेरे घर में आज कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, अपने बच्चों के लिए। क्या करे वो। संजीदा सवाल पैदा हो गए हैं, इंडस्ट्री का सवाल है। और आज मेरे प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आज शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हमारे एजुकेशन सेक्टर ने, प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर ने बाकायदा यौम एहतजाज मनाया है, बाकायदा एहतजाज किया गया है और मुल्क गिर सतह पे किया गया है। सूरत हाल है कि हमारी इंडस्ट्री की किस तरह क्या हो सकता है, क्या स्कूल बंद रखना ही कोरोना से बचाव का वाहिद तरीका है। हुकूमत कहती है, मुझे किसी हुकूमती नुमाइंदे ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं वो कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को कोरोना से बचाना है। तो क्या करें फिर, किस तरह चलें। इंडस्ट्री नहीं बचेगी, अब ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ। एहतजाज जो हो रहा है उसमें कोई हल भी दिया जा रहा है,
میں بہت ہی مشکور ہوں. کاشف مرزا صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کے. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. اور یہاں پر ناظرین ایک اور ایشو بھی چل رہا ہے. ایک تو اسکول بند ہو رہے ہیں, فیسیں نہیں آ رہی, والدین نہیں دے پا رہے, دوسری طرف سرکار بھی پوری طرح شاید گلا گھونٹنے پر تیار ہے. میرے آپ اس سے پہلے بھی پروگرام دیکھ چکے ہوئے ہیں پیف کے حوالے سے, پیف کے سکولز کے حوالے سے. مشکور ہوں عدنان فیصل صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, آپ چیئرمین ہیں اے پی پی آئی جو الائڈ سکول ہیں سارے کے سارے اس کے پرائیویٹ سکولز کے. بہت بہت شکریہ عدنان صاحب آپ کا بھی یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. آج آپ بھی سراپا احتجاج تھے, قصور میں آپ نے جو احتجاج کیا, اس سے پہلے عید سے پہلے لاہور میں بھی کیا گیا تھا, باقاعدہ کفن وغیرہ پہن لیے گئے, جو روایتی طریقے ہیں آواز اٹھا لی گئی. اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا. اور اس کے ساتھ بھی میں مشکور ہوں احمد شفیق صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. کوتھم سے آپ کا تعلق, اور خاص طور پہ جب ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آپ کا ادارہ, آپ کی خدمات بڑی اہم ہیں. بہت بہت شکریہ احمد صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے. سب سے پہلے کاشف صاحب, احتجاج تک نوبت آ گئی, یوم احتجاج منانے تک نوبت آ گئی اب. جی بالکل, کیوں آ گئی؟ یہ سب سے خطرناک پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ مسائل ہوتے تھے, ہم ڈسکس کرتے تھے, سننے والے لوگ ہوتے تھے. مجھے لگ بھگ 18-20 سے زیادہ منسٹرز کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہو چکا ہے. گورنمنٹ کے طریقہ کار کا پتہ ہے, میں 2 مرتبہ خود بھی ایڈوائزر رہا ہوں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, عمران خان صاحب نے جو ویژن دیا تھا, کیا ان کے نیچے جو یہ سارے کھوٹے سکے ہیں, کرنا ہی نہیں کچھ چاہتے, ان کا لگتا ہے اپنا ڈیفرنٹ ویژن ہے. اب حالت یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بدنام کیا جا رہا ہے, اور بدنام کرنے والے بڑے ڈٹائی کے ساتھ بدنام اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ نام کس کا لے رہے ہیں, بچوں کا نام لے رہے ہیں, اساتذہ کا نام لے رہے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ انہی اساتذہ نے خودکشیاں شروع کی ہیں, اس کا ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ آپ کے پرائیویٹ سکول ہیں, آپ نے کہا جی ہم نے بند کرنے, میں کہا جی کر لیں بند. تب بھی یہ کہا کہ ہم نے بچوں کو محفوظ کرنا ہے. کر لیا آپ نے محفوظ, کیا آپ نے دیا بچوں کو؟ کیا بچوں کو ایس او پیز کی مطابق گھروں میں تربیت دی؟ کیا آپ نے سینیٹائزرز دیے؟ کیا آپ نے ان کو ماسک دیے؟ کیا آپ نے انہوں نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ دیا؟ 6 ماہ سے زیادہ ہو گیا میرا بلوچستان بند ہے, باقی پاکستان جو ہے وہ 4 ماہ سے بند ہے. پوری دنیا میں لگ بھگ 207 سے زیادہ کنٹریز ہیں, 102 کنٹریز سے جو بند ہوئے تھے, باقی 105 کنٹریز بند نہیں ہوئے. ان 102 کنٹریز میں سے بھی اب 25 سے 30 کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے بتدریج اپنے تعلیمی اداروں کو کھول دیا ہے ایس او پیز کے تحت. انہوں نے بھی کہا تھا کہ 31 مئی تک ہم اسکول بند کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کھول دیں گے. ہم نے ایگری کیا, اور اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے جو ہمیں اپنی جدوجہد کرنی ہے وہ کریں گے. ہم نے یہ ایک بات کہی, میں نے کہا جناب اب آپ نے یہ کھول دیا ہے تو یکم تو آپ نے کہا کھولنے تھا. انہوں نے اس سے پہلے 15 جولائی کا ایک نیا نعرہ دے دیا, اور ساتھ ہی ڈٹائی سے یہ کہنا شروع کر دیا 15 جولائی تو ہے, ہم یہ سوچ رہا 15 اگست تک لے جائیں. سندھ والے سعید غنی صاحب جو تھے انہوں نے تو کہا جی ہو سکتا 6 سے 8 میں ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے. اب سوال یہ کہ میرا 2.5 کروڑ بچہ تو پہلی بار تھا آؤٹ آف اسکول تھا, اور دنیا میں 2nd نمبر پہ تھے. اب آپ نے پبلک اسکول 1,52,000 اسکول تھے جو کہ کم ہو گئے, 1,31,000 رہ گئے, اور پرائیویٹ اسکول 2 لاکھ سے زیادہ ہیں. ان کو بھی آپ نے سب کو کر دیا بند, اور ان میں لگ بھگ کچھ 5 کروڑ کے قریب بچہ پڑھتا ہے. اب 7.5 کروڑ بچہ آپ کا آؤٹ آف اسکول ہے, دنیا میں نمبر 1 پہ آ گئے ہیں. باقی دنیا جو ہے ایس او پیز کے تحت اپنے ادارے کھول رہی ہے, اس میں یورپ ہے, یو کے ہے. آپ چلیں ان کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتے نہ جوڑیں. لنڈن والوں نے کہا, انگلینڈ نے کم سے کم سے کھول رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہم سے بہت آگے. فائن, آپ کے پاس انڈیا ہے, سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے, یہ بھی ہم سے بہت آگے ہیں. اچھا چلو اگر آپ نے نہیں کھولنا, کیا پلان ہے؟ 5 سال 10 سال اسکول بند رکھنے ہیں؟ یہ کس کو کوسلا دکھا رہے ہیں, ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کا جی تعلیم گھر پروگرام, یہ آپ کا آن لائن. آپ کی لٹریسی لیول اس وقت بامشکل 20% بھی نہیں ہے. آپ کے پاس نیٹ فیسلٹی نہیں ہے, آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, میرا بچہ اس قابل نہیں ہے, میرا کلچر نہیں ہے, میرا ٹیچر اس لیول پہ نہیں ہے. تو آپ یہ ڈرامہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, اور الزام کیا لگائیں گے جی پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے جو اسکول ہیں یہ صرف کمانے کے لیے کر رہے ہیں. او بھائی 2 لاکھ کے ساتھ زیادہ جو تعلیمی ادارے ہیں یہ 25A آرٹیکل تمہاری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسکول کو بند کر کے تم کوئی بہت پاکستان کو زبردست اور دنیا میں مقام دو گے تو کر لو, لیکن خدا کے لیے کرنا بند کرو. 15 لاکھ میرا ٹیچر جو بے روزگار بیٹھا ہے, جس کے گھر کا راشن بند ہے, جو خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گیا. تنخواہیں کیوں نہیں دے رہے آپ؟ یہ تو ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے ایک آرڈر لیا, اور اس میں جج صاحب تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان صاحب, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے تب بھی یہی ڈرامے وہاں پہ گورنمنٹ نے کیے, اور انہوں نے کہا جی وہ نوٹیفکیشن کر رہے ہیں. یہ جب جج صاحب نے یہ کہا ٹھیک ہے اگر تم نے نہیں اسکول کھولنے,
تو ایک کام کرو, ان تمام ٹیچرز کو جو ہے احساس پروگرام کے تحت ان کو تنخواہیں دے دیں یہ تنخواہیں, ہمارے اسکول بند کر دیں. یہ 7.5 کروڑ بچہ, ان کے والدین یہ جانے اور یہ گورنمنٹ جانے, کیونکہ گورنمنٹ کی اپنی اولادیں, ان کے گھروں میں ٹیوٹر بھی آ رہے ہیں, ان کے گھروں میں نیٹ فیسلٹیز بھی ہیں. عام انسان کا بچہ جو کہ 7.5 کروڑ بچہ ہے وہ سفر کر رہا ہے. آج آپ نے یوم احتجاج منایا, آج آپ نے کیا چاہتے ہیں؟ بچے اسکولوں میں چلے جائیں, وہاں پہ کرونا کا جو ہے جس وقت پیشنٹ دھڑا دھڑ آتے چلے جا رہے ہیں, بچوں میں پھیل جائے, کیا چاہتے ہیں کیا آپ اس کے ذریعے؟ اگر حکومت ایک بچوں کو سیف رکھنے کے لیے ایک سوچا ہے, اس نے ایک پلان ہے اس کے پاس کہ اس کو اسکول بند کر کے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ بچے چونکہ آپ کو فیسیں نہیں مل رہی اس لیے بچے ٹارگٹ بن جائیں. پہلی بات تو یہ جی کہ ماں باپ ہمارے پاس پورے اعتماد کے ساتھ اپنی اولاد بھیجتے ہیں, ٹرسٹ کے ساتھ. ہم ان کے ماں ہیں, باپ ہیں. اگر یہ ٹرسٹ لیول آپ کے اندر ہے تو بھی آپ اپنی اولادیں ہمارے حوالے کرتے ہیں. ایک بات تو ہے, پوری دنیا میں 17 سال کی ایج سے نیچے تک جو ہے, جو کوئی ریکارڈ پہ نہیں آیا کہ خدا نہ کرے کسی بچے کو کورونا نے کوئی متاثر سنگین کیا ہے, نہ کوئی ڈیتھ ہے. اور ایک بات بڑا کلیئر ہے کہ ایس او پیز کا جو استعمال سکولز کے اندر بہتر طور پہ کیا جا سکتا ہے, ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے بچوں کو, ٹیچرز کو, انتظامیہ کو, پیرنٹس کو. وہ کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ نہیں ہو سکتا. ہم نے گھروں میں بند کر کے 6 ماہ دیکھ لیا, 4 ماہ 6 ماہ مختلف جگہوں پہ. پیرنٹس نے کتنا ایس او پیز کا خیال کیا؟ کیا بازاریں, آپ کے پارکس, آپ کے رشتہ دار, آپ نے کون سی ایسی چیز کی کہ جس سے آپ کو لگے کہ وہ محفوظ ہو گیا؟ ہم کر سکتے ہیں. بازاروں میں بچوں کو لے کر والدین جا رہے تھے. میں نے عید کی شاپنگ میں خود دیکھا, پروگرام کرتے ہوئے پوچھا ان سے کہ بھائی یہ بچوں کو کیوں لے کر آ گئے ہو, تو وہ وہاں پر موجود تھے. چلیں آپ کا تو ایک ایشو ہو گیا, پیپ والوں کے ساتھ ڈبل ایشو ہے, فیسیں بھی نہیں مل رہی, پیمنٹ بھی نہیں ملی, دونوں چیزیں چل رہی ہیں ابھی تک. بالکل اسی طرح سے ہے. نہیں ایسے نہ کریں. وہ ایک چودھری پرویز علی صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی تھی, وہ اپنی جگہ پر ہو گئی تھی. اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی جس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ارکان موجود تھے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ کمیٹی بنائی تھی, کدھر گئی وہ کمیٹی؟ اس کا کوئی فیصلہ آیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نجم, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری ہائر اتھارٹیز ہیں, جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں, وہ کسی بھی کمیٹی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ اب اپوزیشن پروگراموں میں ہمارے, خیر وہ تو ہمارے سوالوں کا تو جواب دینا ہی نہیں چاہتے. بہت سارے وہ پہلے سے مکمکا کرتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں کہ اگر تو میں آپ کو مختصر بتانا چاہتا ہوں. لیکن وہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے تو کچھ نہ کچھ موقف انہوں نے دیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھارے ہیں, پارلیمنٹ سے بھی بھارے ہیں اس ٹائم, میں یہ پنجاب اسمبلی سے بھی. جی بالکل. اور دیکھیں ایک بات ہے کہ احتجاج آج بھی ہوا ہے, کاشم مرزا صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے کیا پاکستان لیول پر, اور 9 تاریخ کو ہم انشاءاللہ پھر احتجاج کر رہے ہیں اپنے حقوق کے تعین کے لیے. دیکھیں جب بھی بحران کا وقت آتا ہے تو دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے, جو اساتذہ کرام ہے, سب سے بڑا رول ان کا ادا کرتے ہیں. وہ سب سے بڑا رول ان کی طرف سے ادا ہوتا ہے اویئرنیس میں, چونکہ کہا جاتا ہے اویئرنیس میکس اے ہیبٹ, تو ان سے بڑی اویئرنیس کوئی نہیں دے سکتا. دوسری بات ہے ایجوکیٹ کرنا, ان سے بڑی ایجوکیشن بھی کوئی نہیں دے سکتا. اب جو کاشم مرزا صاحب کا موقف ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں. کل بھی ہم نے میڈیا پہ کہا کہ بھائی اس کو بند کرنا کوئی حکمت عملی نہیں ہے, بلکہ یہ آپ ایک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں قوم کو. آپ اس کے لیے پراپر ایس او پیز تیار کریں, کلاس وائز ان کے ڈیز ڈیسائیڈ کر دیں, بچوں کے لیے پراپر ڈسٹینسنگ کے لیے ہمیں ایس او پیز بنا کر دیں. آلریڈی آپ دیکھیں ہمارے اداروں میں یہ کہتے ہیں جی آپ کے ادارے صحیح نہیں ہیں, لیکن بھائی اس کی دلیل دیکھیں, آپ کے الیکشن کمیشن کی رپورٹ موجود ہے. آپ کے پبلک سکولوں سے زیادہ وہ ٹرسٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں پہ کرتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف الیکشن. اب ہم آ جاتے ہیں اکنامکس کی طرف. ہماری اکنامک پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت پنجاب کے اندر ایجوکیشن منسٹری بڑی وزارت ہے جس کی پروگرس میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس عرصے میں جو نئی گورنمنٹ ہماری آئی ہے, مراد راز صاحب کے ساتھ 9 سے زائد سیکریٹریز چینج ہو چکے ہیں. عملہ تذبذب کا شکار ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا اور ہونا کیا. ہر بندہ پریشان بیٹھا ہے, کس کو اختیار یہ دینے کو تیار نہیں ہے. جیسے ہم پیف کی بات کرتے ہیں, اٹانومس سسٹم ہے, خود مختار ادارہ ہے, اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا, اتنا اس کے اندر سیاست کو داخل کر دیا گیا کہ وہ ادارہ جس کی تعریف ورلڈ بینک نے کی, جس کی تعریف دنیا کے عالمی اداروں نے کی, اور ریسنٹلی ترکی سے وفد آیا, اس ماڈل کو لے کے اپنے ملک میں لے جا کر نافذ کرنے کے لیے, اور آج اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور جو بات آپ نے کی پارلیمنٹ کے حوالے سے, پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے, اور اس کا جواب دینے کو تیار نہیں, وہاں پر منسٹر صاحب آنے کو تیار نہیں آئے. منسٹر بالکل نہیں آئے. یعنی کہ اس کمیٹی میں جو پنجاب اسمبلی میں قائم ہوئی, اسپیکر پنجاب اسمبلی نے قائم کی, اس میں بھی نہیں آئے. بالکل نہیں آئے اس میں, اور 2 دن ہم وہاں پر کھڑے ان کا ویٹ کرتے رہے.
پھر یہی ہم کہنے میں مجبور ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ پارلیمنٹ سے بھی بھارے ہیں. اور پھر میں حیران ہوں اس ملک کے ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے, ایوان زیری میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر, سینٹ کے اوپر, پنجاب نیشنل اسمبلی میں بیٹھے لوگوں پر, وزیر اعظم کے اوپر, وزیر اعلیٰ کے اوپر, کہ ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی, یا میڈیا میں بیٹھے بول رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں, ان کے ساتھ ان کے خاندان, ان کا مستقبل وابستہ ہے. اب عید سے پہلے پیمنٹ کی گئی 2 پروگرامز کی, اور وہ پیمنٹ اس طرح جیسے فطرانہ دیا گیا اسکولوں کو. میں فطرانہ ہی بولوں گا نا, کہ جو آپ نے کہا کہ ویریفائڈ تھے, آپ نے ان کی پیمنٹ بھی ادا نہیں کی. اور ابھی جو FAS ایک بڑا پروگرام ہے پیف سکولز کا, اس کی عید جو ہے وہ بغیر پیسوں کے گزر گئی, اس کو وہ فطرانہ بھی نہیں ملا. اور ہم یہاں دعویٰ کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہم بڑا اعلیٰ منصب کے طور پہ ہم اس منسٹری کو چلا رہے ہیں. دیکھیں میں نجم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے چینل کے توسط سے کہ یہ جو ڈیموکریٹک ڈیزگنیشن ہوتی ہیں یہ سدا نہیں ہوتی, آخر آپ کو ایک دن جواب دہ ہونا ہوتا ہے اپنے ہر معاملے کے لیے. لیکن جو یہ کر رہے ہیں, میں کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں, آپ اپنے طور پہ سروے کر لیں. کاشم مرزا صاحب گواہ ہیں کہ میں ایک بات آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا دور گزرا ہے کسی ایجوکیشن منسٹری نے اتنا پریشان نہیں کیا, تعلیم کو اتنا برباد نہیں کیا جتنا اس دور میں ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کو عید سے پہلے پیمنٹس مل گئی, کچھ پیمنٹس مل گئی, تو پھر آپ 9 تاریخ کو احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ پیمنٹ جو دی گئی وہ فطرانہ تھا, عیدی نہیں تھی. مثال آپ کے اسکول میں اگر 500 بچہ ہے, انہوں نے کہا جی کہ اس اسکیم میں اندر 300 بچہ ویریفائڈ ہوا یا 400 بچہ ویریفائڈ ہوا, اس 400 کی پیمنٹ پوری نہیں آئی, بلکہ ان کے SOPs کے مطابق پھر جنہوں نے قانون بنایا پھر اس کی انہوں نے نیگیٹ کیا, انہوں نے 200 بچے کی پیمنٹ بھیجی. اس 200 میں نہ تو گھر کا کسی کا چولہا جل سکتا ہے, نہ ہی ٹیچر کو تنخواہیں دی جا سکتی ہیں, نہ بلڈنگ کا رینٹ دیا جا سکتا ہے. اور جو بڑا پروگرام ہے FAS کا, ہمارا فاؤنڈیشن اسسٹڈ اسکول پروگرام, اس کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا. تو کیا آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ بالکل ایک اداروں کو تباہ کرنے بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے؟ اور ایک اور بات میں بتا دوں, یہ سارے وہ بحران جس کی بات کی جا رہی ہے, جی ملک میں بحران کا شکار ہے, تو آپ انصاف اسکول پروگرام کو لانچ کر دیا آپ نے, اس کے اندر وہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ جب ایگزسٹڈ آپ کے پاس پروگرام موجود ہیں جن کے لیے دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ایک نیا پروگرام, حالانکہ پوری دنیا گواہ ہے, آپ لوگ سمجھتے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں کہ ایسے بحرانی کیفیت میں ملک میں ہر چیز سٹیٹس کو ہو جاتی ہے, جو جہاں پر ہے ویسے ہی ہو جاتی ہے, بلکہ نیا کوئی کام نہیں شروع کیا جاتا, کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو سسٹین کیا جائے, ان کو آگے بڑھایا جائے. لیکن یہ ہمارے منسٹر صاحب کی عجیب سوچ ہے کہ جو پہلے ادارے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے اور نئے ادارے لانچ کیے جا رہے ہیں. چلیں آواز بھی بلند کر سکتے ہیں اور پہنچا سکتے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن احمد شفیق صاحب, اس میں یہ ادارے کس حال میں ہے اس وقت؟ نجم بھائی, ٹیکنیکل ایجوکیشن پاکستان میں بہت بری حالت میں اس وقت, اور یہ ایک واحد سیکٹر ہے جو آپ کو ان امپلائمنٹ سے ڈیل کرنے کے لیے اپنا ایکٹ کرتا ہے. ہزاروں ادارے ہیں ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگز کے, اور وہ تمام اسی طرح بند ہیں جس طرح باقی کے سکولز بند ہیں, اور ان میں لاکھوں بچہ انڈر ٹریننگ تھا, اور اس میں ایون جو کامیاب جوان پروگرام ہے پرائم منسٹر کا وہ بھی اس میں جاری تھا. اور ان اداروں سے جو بچے نکلتے تھے وہ 2 مہینے سے لے کے کوئی 1 سال 2 سال تک کے ڈیفرنٹ پروگرامز کرتے ہیں. اور ایسا وقت جب ان امپلائمنٹ زوروں پہ ہو, بے روزگاری زوروں پہ ہو, اور اکنامک ایکٹیویٹی کنٹری میں نہ ہو, ایسے وقت میں تو جو ٹیوٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کھلا رہنا چاہیے. کیوں کھلا رہنا چاہیے؟ کیونکہ یہ وہ ان لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں جن لوگوں نے کل کو ان کو امپلائمنٹ مل سکتی ہے. سوال تو پھر وہی ہوگا نا جو کاشف صاحب سے بھی ہوا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے بھی اگر کھول دیں تو کرونا تو موجود ہے, آپ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کریں گے, کٹ کریں گے, ایکٹیویٹی کریں گے, ٹریننگ کریں گے, اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ آپس میں میل جول بڑھے گا, کرونا پھیلے گا. تو اس میں آپ کو بھی اسی طرح بند رکھنا چاہیے جس طرح باقی سکول بند ہیں. نہیں, اس میں فرق یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل سکولز ہیں ان کا اور سکول, کالج, یونیورسٹی کا بہت فرق ہے. ان میں نمبر آف اسٹوڈنٹس بہت تھوڑے ہوتے ہیں, میکسیمم جو کلاس ہوتی ہے وہ 15 سے 20 لوگوں کی ہوتی ہے. اور ان کو بھی ہم نے SOPs بنا کے دیے ہیں کہ جی آپ اس کو بھی 2 شفٹوں میں کر دیں گے, تو 10 بچے صرف ایک کلاس میں ہوں گے, اور یہ بچے نہیں ہوں گے گرون اپ کڈس, 18 19 20 سال کی عمر سے زیادہ کے یہ اسٹوڈنٹس ہوں گے, اور یہ ٹریننگ لے رہے ہوں گے, اور مڈل میٹرک کے بعد ہوتے ہیں, مڈل میٹرک کے بعد یہ بچے ٹریننگ پہ آتے ہیں, اور ان پہ SOPs اپلائی ہو سکتے ہیں آرام سے. ہم کمفرٹیبلی ان کو ایک کلاس کے اندر 10 بچے آپ, اور دوسری طرف
زیادہ بچے ہیں، ظاہر اسکولز کالج یونیورسٹیز میں نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں. ویسے بھی احتیاط تو شروع ہو گئی بھی، اب لوگ عام طور پہ ہاتھ نہیں ملاتے ایک دوسرے کے ساتھ. عید پہ بھی دیکھا کہ گلے ملنے والا جو تھا کافی اور جو بڑا کنوینئنٹلی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈسٹنس بھی کر سکتے ہیں، آپ ایس او پیز اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی میں کنٹریبیوٹ کرے گا اس سیکٹر. آپ نے دیکھیں کنسٹرکشن کھول دی، آپ نے آئی ٹی سیکٹر کھول دیا، یعنی بینکس باقی بھی آئی ٹی کمپنیز کھلی ہیں، لیکن جہاں پہ یہ لوگ ٹرینڈ ہونے ہیں، اگر کنسٹرکشن کا ٹیکسٹائل آپ نے کھول دی ہوئی ہے، لیکن ٹیکسٹائل کے ٹریننگ سینٹرز بند ہیں، کنسٹرکشن کے ٹریننگ سینٹرز بند ہیں، آئی ٹی کے ٹریننگ سینٹر بند ہیں. اس پہ ایک دلیل حکومت کی ایک دلیل بڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ہم تمام سیکٹر کھول دیں گے، ہم نے اپنے بچوں کو کورونا سے بچانا ہے. اگر بالکل بچانا، مجھے بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آتا ہوں تو یہیں سے بات شروع کروں گا کہ کیا جواب ہے. جی یہاں پر ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں کہ ایجوکیشن کا سیکٹر جو ہے اس وقت مشکل کا شکار ہے، اور اس اگر آپ نے ابھی کوئی اقدامات نہ کیے، فوری طور پر اقدامات نہ کیے، تو آنے والے دن جو ہیں بہت سارے اسکولوں کو بند کر دیں گے، ختم کر دیں گے. وہ بچے کہاں پر جائیں گے؟ آپ کے پاس کوئی متبادل سیٹ اپ ہی موجود نہیں ہے. پہلے جو 2 کروڑ 2.5 کروڑ کے قریب بچے جو تھے اسکولوں سے باہر تھے، اور اب اگر مزید 2-2.5 کروڑ اس میں ایڈ ہو گئے تو ہمارا آنے والا کل کس طرح گزرے گا؟ ہم کس طرح روزگار کی طرف جائیں گے؟ لیکن حکومت جو کہتی ہے اس سوال کا جواب بھی چاہیے. مزید بات کریں گے اس پر. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، بات کر رہے ہیں اس وقت اپنے ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے، اور آج جو یوم احتجاج منایا گیا ہمارے تعلیم کے شعبے کی طرف سے، اس پر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خاندانوں کے رزق کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اور اس انڈسٹری کا مسئلہ ہے. لیکن حکومت کا جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں یہاں پر آ کر وہ مکالمہ کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم اپنے بچوں کو کرونا کے حوالے کر دیں. کاشی مرزا صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، عدنان فیصل صاحب بھی موجود ہیں، احمد شفیق صاحب بھی موجود ہیں. تو احمد صاحب کیا کریں پھر، بچے کرونا کے حوالے کر دیں؟ دیکھیے اس میں جیسے دنیا کر رہی ہے، آپ کو بھی تو ویسے کرنا ہے. بچے ہم کرونا کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، وہ ہمارے بچے ہیں. صحیح. جس سیکٹر کی ریپرزنٹیشن میں دے رہا ہوں اس میں میں نے بتایا کہ میٹرک انٹرمیڈیٹ کے بعد بچے اس میں نمبر 1 آتے ہیں. آپ کا سیف ہے؟ بہت سیف ہے اس میں، کیونکہ 10 سے 20 بچے ایک کلاس میں میکسیمم ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور ان پہ ایس او پیز اپلائی کرنا. اور آپ کی کوئی ملاقات ہوئی اپنے متعلقہ وزیر سے، حکومت کے کسی بندے سے، کوئی بات ہوئی ہو، کوئی آپ نے دلیل دی ہو، کوئی جو بات آپ مجھے سمجھا رہے ہیں اور مجھے سمجھ آ رہی ہے، باقی لوگوں کو بھی جو اس وقت سامنے اسکرین پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی، آپ نے سمجھانے کی کوشش کی؟ ہم نے اپنے طور پہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو شفقت محمود صاحب ہیں، ان کو بھی لکھا ہے، اور ان سے ہماری بات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم عید کے بعد اس کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ ریویو اس کو کر رہے ہیں. اس کے بعد پنجاب میں بھی جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے کہ جی یہ جو سیکٹر ہے، کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے لیکن اس نے ڈرائیو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہونا ہے. سارے صوبوں میں جب ٹیوٹ سیکٹر اگر اس طرف سوچتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اسٹیپ وائز کھول دیں کہ ایس او پیز جو ادارے اپلائی کرتے ہیں، جو سسٹم ایس او پیز اپلائی کرتا ہے ان سے گارنٹیز لے لیں کہ آپ ایس او پیز اپلائی کریں. اور اسی طرح اگر یو کے میں منڈے کو سکولز کھول رہا ہے، یو کے میں کھول رہے ہیں جہاں پہ میرا خیال 2nd نمبر آف ڈیتھس ہیں، وہاں پہ سکولز اوپننگ کا اناؤنس کر دیا ان کے پرائم منسٹر نے. تو میں تو ریپرزینٹ ٹیوٹ سیکٹر کو کر رہا ہوں. نو ڈاؤٹ سکولز کالج یونیورسٹیز بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، تعلیمی سال ان کے بچوں کے بھی جو ضائع ہو رہے ہیں. اور لیکن ٹیوٹ سیکٹر میں کیونکہ پروگرام ہوتا ہے 2 مہینے سے شروع ہوتا ہے، 2 مہینے کنسٹرکشن سیکٹر ٹیکسٹائل سیکٹر میں 2, 3, 4 مہینے کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں. وہ کرنے کے بعد یہ جو لوگ جو آپ کو یوتھ بلج نظر آ رہا ہے سڑکوں کے اوپر، جو آپ کو بے روزگار نظر آ رہے ہیں، تو ان کا بھی آپ نے بندوبست کرنا حکومت کا کام ہے یا نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر بھی ٹرین کر رہا ہے، گورنمنٹ سیکٹر بھی ٹرین کر رہا ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں تو آسان ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی کٹی سے ان کے اکاؤنٹس میں چلی جانی ہیں. جو ٹیچرز وہاں اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھا رہے ہیں ان کا بھی وہی اسکولوں والا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ٹیچرز کو بھی پے کرنا ہے، ان کا سٹاف بھی ہے، ان کی بلڈنگز کے بھی ہے، ان کی مینٹیننس بھی ہے، ہزاروں چیزیں ہیں جو انہوں نے دیکھنی ہیں. لیکن سب سے جو زیادہ میرے نزدیک ہے کہ ایسی بری اکنامک ایکٹیویٹی میں، ایسی بری اکنامک پرفارمنس میں ملک میں، اور جو اوپر سے کرونا آپ کو آ کے چمٹ گیا ہے، آپ کو اپنا ٹیوٹ سیکٹر کھول دینا چاہیے. یہ آپ کنٹریبیوٹ کرے گا ٹورڈز پازیٹیوٹی کہ آپ کے جو لاکھوں لوگ ہیں یہ 2 مہینے کے پروگرام کر کے آپ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، آپ آنے والے وقت کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ اس وقت درست فیصلے نہیں کریں گے تو اگلے 6 مہینے
12 مہینے اور 18 مہینے آپ اس کو کاٹنا شروع کر دیں گے. جو اب جو اتنا بھی کچھ آپ کریں گے. اور جب آپ نے بات کی سرکاری اسکولوں کی, تو سرکاری اسکولوں کو تنخواہیں ادا ہونی ہیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے, اور ٹیکس جانے ہیں اگر ہماری اکانومی چلے گی, ہمارا پہیہ چلے گا, ہماری ایکٹیویٹی ہوگی, کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی, اس سے جو ہے ٹیکس کٹے گا, ٹیکس سے تنخواہیں جائیں گی. کب تک یہ سرکل اس طرح, یہ پہیہ چل نہیں سکتا اس کے بغیر. اگر آپ بیچ میں سے روک دیں گے, کسی ایک پہیے کو اندر سے بیچ میں سے نکال دیں گے, تو جو پہیوں سے پہیے جڑے ہوئے ہیں, اگلا پہیہ رک جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس وقت کہیں میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی سوچا جا رہا ہے. اس وقت کئی صاحب آپ نے تو کوئی دیے بھی ہیں SOPs, آج پیسے بھی نہیں مل رہی, پیمنٹ بھی نہیں ملی, دونوں چیزیں چل رہی ہیں ابھی تک. بالکل اسی طرح سے ہے. نہیں ایسے نہ کریں. وہ ایک چودھری پرویز علی صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی تھی, وہ اپنی جگہ پر ہو گئی تھی. اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی جس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ارکان موجود تھے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ کمیٹی بنائی تھی, کدھر گئی وہ کمیٹی, اس کا کوئی فیصلہ آیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نجم, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری ہائر اتھارٹیز ہیں, جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں, وہ کسی بھی کمیٹی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ اب اپوزیشن پروگراموں میں ہمارے, خیر وہ تو ہمارے سوالوں کا تو جواب دینا ہی نہیں چاہتے. بہت سارے وہ پہلے سے مکمکا کرتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں کہ اگر تو, میں آپ کو مختصر بتانا چاہتا ہوں. لیکن وہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے تو کچھ موقف انہوں نے دیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھارے ہیں, پارلیمنٹ سے بھی بھارے ہیں اس ٹائم, میں یہ سمجھتا ہوں پنجاب اسمبلی سے بھی. جی بالکل. اور دیکھیں ایک بات ہے کہ احتجاج آج بھی ہوا ہے, کاشم مرزا صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے کیا پاکستان لیول پر, اور 9 تاریخ کو ہم انشاءاللہ پھر احتجاج کر رہے ہیں اپنے حقوق کے تعین کے لیے. دیکھیں جب بھی بحران کا وقت آتا ہے تو دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے, جو اساتذہ کرام ہے, سب سے بڑا رول ان کا ادا کرتے ہیں. وہ سب سے بڑا رول ان کی طرف سے ادا ہوتا ہے اویئرنیس میں, کیونکہ کہا جاتا ہے اویئرنیس میکس اے ہیبٹ, تو ان سے بڑی اویئرنیس کوئی نہیں دے سکتا. دوسری بات ہے ایجوکیٹ کرنا, ان سے بڑی ایجوکیشن بھی کوئی نہیں دے سکتا. اب جو کاشم مرزا صاحب کا موقف ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں. کل بھی ہم نے میڈیا پہ کہا کہ بھائی اس کو بند کرنا کوئی حکمت عملی نہیں ہے, بلکہ یہ آپ ایک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں قوم کو. آپ اس کے لیے پراپر SOPs تیار کریں, کلاس وائز ان کے ڈیز ڈیسائیڈ کر دیں, بچوں کے لیے پراپر ڈسٹینسنگ کے لیے ہمیں SOPs بنا کر دیں. آلریڈی آپ دیکھیں ہمارے اداروں میں یہ کہتے ہیں جی آپ کے ادارے صحیح نہیں ہیں, لیکن بھائی اس کی دلیل دیکھیں, آپ کے الیکشن کمیشن کی رپورٹ موجود ہے. آپ کے پبلک اسکولوں سے زیادہ وہ ٹرسٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں پہ کرتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف الیکشن. اب ہم آ جاتے ہیں اکنامکس کی طرف. ہماری اکنامک پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت پنجاب کے اندر ایجوکیشن منسٹری بڑی وزارت ہے, جس کی پروگرس میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس عرصے میں جو نئی گورنمنٹ ہماری آئی ہے, مراد راز صاحب کے ساتھ 9 سے زائد سیکریٹریز چینج ہو چکے ہیں. عملہ تذبذب کا شکار ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا اور ہونا کیا. ہر بندہ پریشان بیٹھا ہے, کس کو اختیار یہ دینے کو تیار نہیں ہے. جیسے ہم پیف کی بات کرتے ہیں, اٹانومس سسٹم ہے, خود مختار ادارہ ہے, اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا, اتنا اس کے اندر سیاست کو داخل کر دیا گیا کہ وہ ادارہ جس کی تعریف ورلڈ بینک نے کی, جس کی تعریف دنیا کے عالمی اداروں نے کی, اور ریسنٹلی ترکی سے وفد آیا, اس ماڈل کو لے کے اپنے ملک میں لے جا کر نافذ کرنے کے لیے, اور آج اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور جو بات آپ نے کی پارلیمنٹ کے حوالے سے, پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے, اور اس کا جواب دینے کو تیار نہیں, وہاں پر منسٹر صاحب آنے کو تیار نہیں آئے. منسٹر بالکل نہیں آئے. یعنی کہ اس کمیٹی میں جو پنجاب اسمبلی میں قائم ہوئی, اسپیکر پنجاب اسمبلی نے قائم کی, اس میں بھی نہیں آئے. بالکل نہیں آئے اس میں, اور 2 دن ہم وہاں پر کھڑے ان کا ویٹ کرتے رہے. پھر یہی ہم کہنے میں مجبور ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ پارلیمنٹ سے بھی بھارے ہیں. اور پھر میں حیران اس ملک کے ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے, ایوان زیری میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر, سینٹ کے اوپر, پنجاب نیشنل اسمبلی میں بیٹھے لوگوں پر, وزیر اعظم کے اوپر, وزیر اعلیٰ کے اوپر, کہ ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی, یا میڈیا میں بیٹھے بول رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں, ان کے ساتھ ان کے خاندان, ان کا مستقبل وابستہ ہے. اب عید سے پہلے پیمنٹ کی گئی 2 پروگرامز کی, اور وہ پیمنٹ اس طرح جیسے فطرانہ دیا گیا اسکولوں کو. میں فطرانہ ہی بولوں گا نا, کہ جو آپ نے کہا کہ ویریفائڈ تھے, آپ نے ان کی پیمنٹ بھی ادا نہیں کی. اور ابھی جو FAS ایک بڑا پروگرام ہے پیف سکولز کا, اس کی عید جو ہے وہ بغیر پیسوں کے گزر گئی, اس کو وہ فطرانہ بھی نہیں ملا. اور ہم یہاں دعویٰ کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہم بڑا اعلیٰ منصب کے طور پہ ہم اس منسٹری کو چلا رہے ہیں. دیکھیں میں نجم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اور آپ کے چینل کے توسط سے, کہ یہ جو ڈیموکریٹک ڈیزگنیشن ہوتی ہیں یہ سدا نہیں ہوتی.
آخر آپ کو ایک دن جواب دہ ہونا ہوتا ہے اپنے ہر معاملے کے لیے. لیکن جو یہ کر رہے ہیں, میں کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں, آپ اپنے طور پہ سروے کر لیں. کاشم مرزا صاحب گواہ ہے کہ میں ایک بات آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا دور گزرا ہے کسی ایجوکیشن منسٹری نے اتنا پریشان نہیں کیا, تعلیم کو اتنا برباد نہیں کیا جتنا اس دور میں ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کو عید سے پہلے پیمنٹس مل گئیں, کچھ پیمنٹس مل گئیں, تو پھر آپ 9 تاریخ کو احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ پیمنٹ جو دی گئی وہ فطرانہ تھا, عیدی نہیں تھی. مثال آپ کے سکول میں اگر 500 بچہ ہے, انہوں نے کہا جی کہ اس اسکیم میں اندر 300 بچہ ویریفائڈ ہوا یا 400 بچہ ویریفائڈ ہوا, اس 400 کی پیمنٹ پوری نہیں آئی, بلکہ ان کے ایس او پیز کے مطابق پھر جنہوں نے قانون بنایا پھر اس کی انہوں نے نیگیٹ کیا, انہوں نے 200 بچے کی پیمنٹ بھیجی. اس 200 میں نہ تو گھر کا کسی کا چولہا جل سکتا ہے, نہ ہی ٹیچر کو تنخواہیں دی جا سکتی ہیں, نہ بلڈنگ کا رینٹ دیا جا سکتا ہے. اور جو بڑا پروگرام ہے ایف اے ایس کا, ہمارا فاؤنڈیشن اسسٹڈ اسکول پروگرام, اس کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا. تو کیا آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ بالکل ایک اداروں کو تباہ کرنے بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے؟ اور ایک اور بات میں بتا دوں, یہ سارے وہ بحران جس کی بات کی جا رہی ہے, جی ملک میں بحران کا شکار ہے, تو آپ انصاف اسکول پروگرام کو لانچ کر دیا آپ نے, اس کے اندر وہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ جب ایگزسٹڈ آپ کے پاس پروگرام موجود ہیں جن کے لیے دینے کے لیے آپ کو کچھ پیسے نہیں ہیں, ایک نیا پروگرام, حالانکہ پوری دنیا گواہ ہے, آپ لوگ سمجھتے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں کہ ایسے بحرانی کیفیت میں ملک میں ہر چیز سٹیٹس کو ہو جاتی ہے, جو جہاں پر ہے ویسے ہی ہو جاتی ہے, بلکہ نیا کوئی کام نہیں شروع کیا جاتا, کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو سسٹین کیا جائے, ان کو آگے بڑھایا جائے. لیکن یہ ہمارے منسٹر صاحب کی عجیب سوچ ہے کہ جو پہلے ادارے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے اور نئے ادارے لانچ کیے جا رہے ہیں. چلیں آواز ہی بلند کر سکتے ہیں اور پہنچا سکتے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن, احمد شفیق صاحب, اس میں یہ ادارے کس حال میں ہے اس وقت؟ نجم بھائی, ٹیکنیکل ایجوکیشن پاکستان میں بہت بری حالت میں اس وقت, اور یہ ایک واحد سیکٹر ہے جو آپ کو ان امپلائمنٹ سے ڈیل کرنے کے لیے اپنا ایکٹ کرتا ہے. ہزاروں ادارے ہیں ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگز کے, اور وہ تمام اسی طرح بند ہیں جس طرح باقی کے سکولز بند ہیں, اور ان میں لاکھوں بچہ انڈر ٹریننگ تھا, اور اس میں ایون جو کامیاب جوان پروگرام ہے پرائم منسٹر کا وہ بھی اس میں جاری تھا. اور ان اداروں سے جو بچے نکلتے تھے وہ 2 مہینے سے لے کے کوئی 1 سال 2 سال تک کے ڈیفرنٹ پروگرامز کرتے ہیں. اور ایسا وقت جب ان امپلائمنٹ زوروں پہ ہو, بے روزگاری زوروں پہ ہو, اور اکنامک ایکٹیویٹی کنٹری میں نہ ہو, ایسے وقت میں تو جو ٹیوٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کھلا رہنا چاہیے. کیوں کھلا رہنا چاہیے؟ کیونکہ یہ وہ ان لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں جن لوگوں نے کل کو ان کو امپلائمنٹ مل سکتی ہے. سوال تو پھر وہی ہوگا نا جو کاشف صاحب سے بھی ہوا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے بھی اگر کھول دیں تو کرونا تو موجود ہے, آپ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کریں گے, کٹ کریں گے, ایکٹیویٹی کریں گے, ٹریننگ کریں گے, اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ آپس میں میل جول بڑھے گا, کرونا پھیلے گا. تو اس میں آپ کو بھی اسی طرح بند رکھنا چاہیے جس طرح باقی سکول بند ہیں. نہیں, اس میں فرق یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل سکولز ہیں ان کا اور سکول کالج یونیورسٹی کا بہت فرق ہے. ان میں نمبر آف اسٹوڈنٹس بہت تھوڑے ہوتے ہیں, میکسیمم جو کلاس ہوتی ہے وہ 15 سے 20 لوگوں کی ہوتی ہے. اور ان کو بھی ہم نے ایس او پیز بنا کے دیے ہیں کہ جی آپ اس کو بھی 2 شفٹوں میں کر دیں گے تو 10 بچے صرف ایک کلاس میں ہوں گے, اور یہ بچے نہیں ہوں گے گرون اپ کڈس, 18 19 20 سال کی عمر سے زیادہ کے یہ اسٹوڈنٹس ہوں گے, اور یہ ٹریننگ لے رہے ہوں گے, اور میٹرک کے بعد ہوتے ہیں, مڈل میٹرک کے بعد یہ بچے ٹریننگ پہ آتے ہیں, اور ان پہ ایس او پیز اپلائی ہو سکتے ہیں. آرام سے ہم کمفرٹیبلی ان کو ایک کلاس کے اندر 10 بچے آپ, اور دوسری طرف زیادہ بچے ہیں, زیادہ سکولز کالج یونیورسٹیز میں نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں. ویسے بھی احتیاط تو شروع ہوگی بھی, اب لوگ عام طور پہ ہاتھ نہیں ملاتے ایک دوسرے کے ساتھ. عید پہ بھی دیکھا کہ گلے ملنے والا جو تھا کافی, اور جو بڑا کنوینینٹلی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈسٹنس بھی کر سکتے ہیں, آپ ایس او پیز اپلائی کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی میں کنٹریبیوٹ کرے گا. اس سیکٹر آپ نے دیکھے کنسٹرکشن کھول دی, آپ نے آئی ٹی سیکٹر کھول دیا, یعنی بینکس باقی بھی آئی ٹی کمپنیز کھلی ہیں, لیکن جہاں پہ یہ لوگ ٹرینڈ ہونے ہیں, اگر کنسٹرکشن کا, ٹیکسٹائل آپ نے کھول دی ہوئی ہے لیکن ٹیکسٹائل کے ٹریننگ سینٹرز بند ہیں, کنسٹرکشن کے ٹریننگ سینٹرز بند ہیں, آئی ٹی کے ٹریننگ سینٹر بند ہیں. ایک دلیل, حکومت کی ایک دلیل بڑی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ہم تمام سیکٹر کھول دیں گے, ہم نے اپنے بچوں کو کورونا سے بچانا ہے. اگر بالکل بچانا, مجھے بریک پر جانا ہے, بریک سے واپس آتا ہوں تو یہیں سے بات شروع کروں گا کہ کیا جواب ہے جی. یہاں پر ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں کہ ایجوکیشن کا سیکٹر جو ہے اس وقت مشکل کا شکار ہے, اور اس اگر آپ نے ابھی کوئی اقدامات نہ کیے, فوری طور پر اقدامات نہ کیے, تو آنے والے دن جو ہیں بہت سارے اسکولوں
اسکولوں کو بند کر دیں گے, ختم کر دیں گے, وہ بچے کہاں پر جائیں گے؟ آپ کے پاس کوئی متبادل سیٹ اپ ہی موجود نہیں ہے. پہلے جو 2 کروڑ 2.5 کروڑ کے قریب بچے جو تھے اسکولوں سے باہر تھے, اور اب اگر مزید 2-2.5 کروڑ اس میں ایڈ ہو گئے تو ہمارا آنے والا کل کس طرح گزرے گا؟ ہم کس طرح روزگار کی طرف جائیں گے؟ لیکن حکومت جو کہتی ہے اس سوال کا جواب بھی چاہیے. مزید بات کریں گے اس پر. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں اس وقت اپنے ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے, اور آج جو یوم احتجاج منایا گیا ہمارے تعلیم کے شعبے کی طرف سے, اس پر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو نظر انداز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خاندانوں کے رزق کا مسئلہ ہے, کاروبار کا مسئلہ ہے, اور اس انڈسٹری کا مسئلہ ہے. لیکن حکومت کا جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں یہاں پر آ کر وہ مکالمہ کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں, ہم اپنے بچوں کو کرونا کے حوالے کر دیں. کاشم مرزا صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, عدنان فیصل صاحب بھی موجود ہیں, احمد شفیق صاحب بھی موجود ہیں. تو احمد صاحب کیا کریں پھر, کرونا کے بچے کرونا کے حوالے کر دیں؟ دیکھیے, اس میں جیسے دنیا کر رہی ہے آپ کو بھی تو ویسے کرنا ہے. بچے ہم کرونا کے حوالے نہیں کرنا چاہتے, وہ ہمارے بچے ہیں. صحیح. جس سیکٹر کی ریپرزنٹیشن میں دے رہا ہوں اس میں نے بتایا کہ میٹرک انٹرمیڈیٹ کے بعد بچے اس میں نمبر 1 آتے ہیں. آپ کا سیف ہے؟ بہت سیف ہے اس میں, کیونکہ 10 سے 20 بچے ایک کلاس میں میکسیمم ہمارے پاس ہوتے ہیں, اور ان پہ ایس او پیز اپلائی کرنا. اور آپ کی کوئی ملاقات ہوئی اپنے متعلقہ وزیر سے, حکومت کے کسی بندے سے کوئی بات ہوئی ہو, کوئی آپ نے دلیل دی ہو, کوئی جو بات آپ مجھے سمجھا رہے ہیں اور مجھے سمجھ آ رہی ہے, باقی لوگوں کو بھی جو اس وقت سامنے اسکرین پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی, آپ نے سمجھانے کی کوشش کی؟ ہم نے اپنے طور پہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو شفقت محمود صاحب ہیں, ان کو بھی لکھا ہے. اور ان سے ہماری بات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم عید کے بعد اس کو دیکھ رہے ہیں, اس پہ ریویو اس کو کر رہے ہیں. اس کے بعد پنجاب میں بھی جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے کہ جی یہ جو سیکٹر ہے, کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے لیکن اس نے ڈرائیو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہونا ہے. سارے صوبوں میں جب ٹیویٹ سیکٹر اگر اس طرف سوچتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اسٹیپ وائز کھول دیں کہ ایس او پیز جو ادارے اپلائی کرتے ہیں, جو سسٹم ایس او پیز اپلائی کرتا ہے ان سے گارنٹیز لے لیں کہ آپ ایس او پیز اپلائی کریں. اور اسی طرح اگر یو کے میں منڈے کو سکولز کھول رہا ہے, یو کے میں کھول رہے ہیں جہاں پہ میرا خیال 2nd نمبر آف ڈیتھس ہیں, وہاں پہ سکولز اوپننگ کا اناؤنس کر دیا ان کے پرائم منسٹر نے. تو میں تو ریپرزینٹ ٹیویٹ سیکٹر کو کر رہا ہوں. نو ڈاؤٹ سکولز, کالج, یونیورسٹیز بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے, تعلیمی سال ان کے بچوں کے بھی جو ضائع ہو رہے ہیں. اور لیکن ٹیویٹ سیکٹر میں کیونکہ پروگرام ہوتا ہے 2 مہینے سے شروع ہوتا ہے, 2 مہینے کنسٹرکشن سیکٹر, ٹیکسٹائل سیکٹر میں 2, 3, 4 مہینے کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں. وہ کرنے کے بعد یہ جو لوگ, جو آپ کو یوتھ بلج نظر آ رہا ہے سڑکوں کے اوپر, جو آپ کو بے روزگار نظر آ رہے ہیں, تو ان کا بھی آپ نے بندوبست کرنا حکومت کا کام ہے یا نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر بھی ٹرین کر رہا ہے, گورنمنٹ سیکٹر بھی ٹرین کر رہا ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں تو آسان ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی کٹی سے ان کے اکاؤنٹس میں چلی جانی ہیں. جو ٹیچرز وہاں اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھا رہے ہیں ان کا بھی وہی اسکولوں والا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ٹیچرز کو بھی پے کرنا ہے, ان کا سٹاف بھی ہے, ان کی بلڈنگز کے بھی ہے, ان کی مینٹیننس بھی ہے, ہزاروں چیزیں ہیں جو انہوں نے دیکھنی ہیں. لیکن سب سے جو زیادہ میرے نزدیک ہے کہ ایسی بری اکنامک ایکٹیویٹی میں, ایسی بری اکنامک پرفارمنس میں ملک میں, اور جو اوپر سے کرونا آپ کو آ کے چمٹ گیا ہے, آپ کو اپنا ٹیویٹ سیکٹر کھول دینا چاہیے. یہ آپ کنٹریبیوٹ کرے گا ٹورڈز پازیٹیوٹی کہ آپ کے جو لاکھوں لوگ ہیں یہ 2 مہینے کے پروگرام کر کے آپ بچے بچیں گے, سیف ہوں گے, بچے محفوظ ہوں گے, صحت مند ہوں گے, تو وہ چلے جائیں گے اسکول. بعد دیکھیں بچے کیسے, جو بات ہم یہ کرتے ہیں وہ کہاں پہ سیف ہوں گے؟ وہ انہی بازاروں میں, گلیوں میں, محلوں میں, گھروں میں, جہاں پہ کوئی ایس او پی کو آپ فالو نہیں کر رہے, تو اس میں کیسے وہ ممکن ہوگا؟ مرزا صاحب کی بات آگے بڑھاتا ہوں. جب دیکھیں دنیا میں مصیبت آنا, بحران آنا, دنیا کی تاریخ کو پڑھ لیں, لوگوں نے اس کے لیے تدابیر کو کیا, حکمت کو تلاش کیا, کاموں کو نہیں روکا. اگر ہم بیٹھے ہیں یہاں پر, کرونا تو یہاں بھی موجود ہے, لیکن ہم نے ایس او پیز تعین کیا. دیکھیں اس ٹائم مسئلہ, چونکہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے, ہمارے ملک کو اکانومی کی بھی ضرورت ہے, اکانومی کی بہت ضرورت ہے, یہاں پر پروڈکشن کی ضرورت ہے. اور دیکھیں ہم تو شروع سے ایک بات کہہ رہے ہیں, پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان میں بے روزگاری کو ختم کرنا تو لٹریسی ریٹ بڑھانا ہوگا. بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آیا, لٹریسی ریٹ ہم سے زیادہ ہے. سری لنکا دیکھ لیں, انڈیا کا دیکھ لیں, اور ہم کس چیز پہ مان کر رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے, دیکھیں مسائل کا بہت زیادہ ہونا, میں نہیں سمجھتا نہ ہسٹری میں کسی بندے نے سمجھا مسئلہ ہے. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ان کو اکنالج نہیں کیا جا رہا, جب ان کا سلوشن نہیں دیا جا رہا.
آج وہی بات پھر ہم پر آ گئے ہیں. کاشف مرزا صاحب نے بھی دیے ہیں, ہم نے بھی اے پی پی آئی کی طرف سے چند روز پہلے ان کو ایک مناسب انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے, ہم نے اسٹڈی کیا انگلینڈ کو, ہم نے اسٹڈی کیا کینیڈا کو, ہم نے اسٹڈی کیا یو ایس اے کو, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے SOPs تھے ہم نے بنا کے ان کو میل کیے کہ جناب یہ ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کتنی دیر اداروں کو بند رکھیں گے؟ سال, 2 سال, 5 سال, 10 سال, کہیں نہ کہیں آ کے آپ کو کھولنا ہے. جب آپ کھولیں گے تو SOPs کے تحت ہی کریں گے نا. کرونا کنٹرول یہ تو کہتے تھے کہ کرونا جو ہے وہ جو ٹھنڈے موسم میں پھیلتا ہے, گرمیوں میں ختم ہوتا ہے. اب گرمیاں آئی ہیں تو کہتے ہیں جی موسم گرم ہے, اب آگے آئے گا ٹھنڈا موسم, پھر کہیں گے جی کرونا پھیل گیا. کرونا سے آپ نے خود کہا ہے لڑنا ہے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ رہے گا, ایگزسٹ کرے گا. تو بھائی اگر ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں جواب کون دے گا کہ اگر بچے جاتے ہیں اور بچے شکار ہو جاتے ہیں کرونا کا. بھوک سے, یہ ہمارے چیف جسٹس نے بھی کہا کہ بھوک سے جو موت ہے, جو اموات ہیں, وہ کرونا سے بہت زیادہ ہیں. پوری دنیا میں اب کہا جا رہا ہے کہ جو آپ موت کرونا سے اتنی نہیں ہے جتنی بھوک ننگ سے ہے. میری یہ بات یہ بتائیے, ہمارے بڑے بڑے سیانے یہاں پر کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مر سکتا, کیونکہ یہاں پر میرا ٹیچر ملتان میں 5 دن روزے کے پانی کے ساتھ کھولتا رہا اپنے بچوں کے ساتھ, اور پھر اس نے خودکشی کر لی. بتائیں یہ ہمارا کوئی منسٹر, کوئی چیف منسٹر, کوئی گورنر, کوئی ارباب اختیار اس کے دروازے پہ گئے؟ میں چیف جسٹس صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں, میں آرمی چیف آپ سے درخواست کرتا ہوں, میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں, خدا کے لیے ہمارے چھوڑ دیں ہم سب کو, ہمارے ٹیچروں کو بچا لیں. جس قوم کے ٹیچر فاقہ کش ہو جائیں اور موت گلے کو لگانا شروع کر دیں, خودکشیاں کریں, اس سے بدتر قوم کوئی نہیں. اور اگر ہم نے اپنے ٹیچر کی قدر نہ کی تو یاد رکھیے تاریخ میں ہماری کبھی بھی کوئی بھی تاریخ نہیں ہوگی. میں آپ کو بات بتاؤں, بکھر میں ہمارے پیف سکولوں کے ایک اساتذہ جس کی میں نے FS پروگرام کی بات کی, پیمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے اس سے پہلے خودکشی کی کوشش کی اس نے, اور یہ ہوگا آپ لوگوں آپ دیکھیں, اور کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. اب اس ٹائم ہم بحران کا شکار ہیں. ہم ان سے تقاضا پہلے کر رہے تھے 6 ماہ سے ہماری پیمنٹیں بڑھائے, ہم نے وہ تقاضا بند کر دی کہ حالات نہیں ہیں. اچھا, بجائے ان چیزوں کو مینٹین رکھنے کے, ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے, اب ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ جو پیف کا بجٹ ہے اس کو بھی کم کیا جا رہا ہے. اچھا, میں صرف ایک چیز سے کہوں گا, یہ نیوزی لینڈ میں اس کی جو پرائم منسٹر جسنڈا, اس نے سب سے پہلے پوری پارلیمنٹ کو کہا جی 20% آپ اپنی جو تنخواہیں ہیں وہ کم کرو اور کرونا فنڈ میں دو گے. یہ ہماری کتنی بڑی فوج ہے, ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں, سینیٹرز ہیں, بلا بلا بلا, کتنوں نے اپنی جیب سے 1 روپیہ جو ہے کرونا کے لیے وقف کیا ہے. یہ مسالے بنانا چاہتے ہیں, مسالے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. جب یہ مثال بنائیں گے تو پھر قوم جو ہے اس کو فالو کرے گی. انہوں نے لوگوں کا بیڑا گرک کرنا شروع کر دیا, انہوں نے تعلیم کا بیڑا گرک کرنا شروع, چلے ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے. آپ آج دنیا میں 7.5 کروڑ آؤٹ آف سکول بچوں کے ساتھ نمبر 1 ہے, نمبر 1 کا مقام ہے. کوئی اس کا کوئی جسٹیفیکیشن؟ اور یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بچے محفوظ کرنے, کیسے کریں گے یہ؟ اس میں ایک بات اور ہے جو کاشف مرزا صاحب کی بات کو, چونکہ ہم اسی کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں, جو بات ابھی ہو رہی تھی آن لائن ایجوکیشن کی, انہوں نے کسی سٹیک ہولڈر کو نہیں بلایا, کسی ریپرزنٹیٹو کو نہیں بلایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر تجاویز دیں. اگر انہوں نے اس امپلیمنٹ کرنا تھا, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ہم سے اس کو کس طرح لے کر بلایا گیا, کسی کو کوئی تجاویز مانگی گئی. لیکن یہ لمحہ فکری ہے نا, یہاں پہ دو چیزیں آ گئی. ایک ہے کہ اگر آؤٹ آف سکول بچہ بڑھ جاتا ہے تو ہم اس کو دوبارہ کیسے کنٹرول کریں گے. مجھے یاد ہے کم از کم میں اس کو شروع کروں گا میاں منظور احمد وٹو کی چیف منسٹری وزارت اعلیٰ سے, بہت پرانی بات کر رہا ہوں, اشروں کی بات کر رہا ہوں, تب سے ہم نے یہ ایفرٹس شروع کی. میاں منظور احمد وٹو کے دور سے شروع ہوئی, اس کے بعد پھر شہباز شریف بھی وزیر اعلیٰ بنے, پھر اس کے بعد چودھری پرویز الہی بھی بنے, اس کے بعد دوبارہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے. ان تمام حکومتوں کے اندر یہی کوشش کی جاتی رہی کہ آؤٹ آف سکول بچوں کو لانے کے لیے آخری حد تک جاتے تھے. جی بہت کوششیں کی گئیں, یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ دودھ اور گھی تک آفر کیا گیا چھوٹے علاقوں میں, دور دراز کے علاقوں میں, کہ آپ آئیں تو آپ کو 5 کلو گھی ملے گا, آپ کو دودھ ملے گا, آپ کو مکھن ملے گا. اس قسم کے انسینٹیوز بھی, اور ہماری دنیا نے مدد کی. اب ایک دفعہ پھر ریورس گیئر لگ گیا تو بچے اسکول واپس کیسے آئیں گے, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور سوال اساتذہ کا بھی ہے. ایک میسیج بھی ہے میرے پاس اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اپنے ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے ان 2 لاکھ سے زائد اسکولوں کے حوالے سے جن کے نصف کا بند ہونے کا اندیشہ یہاں پر ظاہر کیا جا رہا ہے. بہت سارے اسکول بڑے اسکول جو ہیں وہ تو فیسیں لے رہے ہیں کیونکہ ان کا آن لائن سسٹم ہے, اور شاید بڑے اسکولوں میں معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ بڑے اسکولوں میں جو اپنے بچے پڑھاتے ہیں جن کے فیس جو ہے 20,000 25,000 30,000 40,000 روپے مہینہ ہے, اس سے اوپر کے بھی اسکول ہیں, لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ بھی ہے, لیکن جن کی 20 سے 40,000 بھی ہے وہاں پر بھی شاید والدین جو ہیں اتنی پسری رکھتے ہیں کہ وہ آن لائن واچر آ جائے تو وہ پے کر دیتے ہیں. جب وہ آن لائن واچر پے ہو جاتا ہے تو ان سکولوں کا سسٹم چل جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر تنخواہیں کتنی دی جا رہی ہیں کتنی نہیں دی جا رہی, لیکن وہ اپنی فیس جو ہے ڈنڈے کے زور پر وصول کر رہے ہیں. لیکن وہ سکول جن کی فیسیں 2,000 3,000 4,000 5,000 ہیں ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے. والدین وہاں پر وہ ہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کر یہ 2-2 4-4 ہزار فیس دیتے ہیں. بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, والدین سوچتے ہیں کہ قاضی صاحب کیا فیس دینی, بچہ کون سا سکول جا رہا ہے, نہیں بھی جائے گا تو کیا ہوگا, یہ 2,000 والے سکول سے اٹھائیں گے, یہ 6 مہینے کی فیس بچے گی. 6 مہینے کی فیس اگر 3,000 روپے بھی ہے تو 6 × 18,000 روپیہ ایک بندے کا بچ جائے گا, میں کہیں اور داخل کروا لوں گا. تو یہ سوچ کے تحت بڑا مسئلہ بن رہا ہے, تو یہ کرائسس بہت بڑا ہو جائے گا آنے والے وقتوں میں. جی ابھی اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو گئے. جب دیکھیں نا, اگر آپ یہ تھوڑا سا پنجاب سے بھی میں کہتا ہوں آگے جاتے, بلوچستان میں دیکھیں جو دسمبر سے جنہوں نے اسکول بند کیے, اب ان کا سیشن دسمبر ٹو مارچ چھٹیاں. اچھا, اب اگر ایجوکیشن سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر جو ہے تباہ ہو گیا اور یہ اس کو تو دوبارہ بننا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس بزنس میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ عام طریقے سے نہیں آپ آ سکتے. یہ 25A آرٹیکل اسٹیٹ رسپانسبلٹی تھی, 1,52,000 سے 1,51,000 روپیہ ہے. پنجاب 63,000 اسکول پہ ہو گیا تھا 20 سال پہلے, آج 52,000. آپ مجھے بتائیں, میں وہ گورنمنٹ کی جو آئینی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, اب آپ نے ہیٹ کرائم کرنا شروع کر دیا اور پورے پاکستان کے اندر پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف جو ہے ایک لابینگ اور اس کو بدنام کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب یہ کرونا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, جو تھا بلڈنگ مالک کو جس نے کرایہ نہیں دیا اس نے اس کو بلڈنگ سے نکالنا شروع کیا. اس وقت تک میرے اطلاع کے مطابق 5-7 ہزار کے قریب اسکول بند ہو چکے ہیں, اور جو مزید اگر یہ جولائی تک یا اگست تک انہوں نے اس طرح گھسیٹا اس کو تو یقیناً 50% اسکول کا تو بہت کلیئر یہ بند ہوں گے. ایک اور میسیج بھی دینا ہے اس وقت, آپ کوئی میسیج دینا چاہیں, کیا میسیج دیں گے سرکار کو, کیا پیغام دیں گے؟ میں سرکار سے زیادہ چیف جسٹس آف پاکستان آپ سے اپیل کروں گا. میں آرمی چیف جناب ہمارے جو آرمی قمر جاوید باجوہ صاحب آپ سے اپیل کروں گا, اور پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب آپ سے کروں گا, خدا کے لیے یہ ہمارے 7.5 کروڑ بچوں کا مستقبل, یہ ہمارے 15 لاکھ ٹیچر کا مستقبل, یہ 2 لاکھ سکول کا مستقبل آپ کے ہاتھ پہ ہے. انٹروین کریں اور یہ دیکھیں کہ پورے ملک میں پاکستان میں صرف اور صرف تعلیم کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا ہے, اور یہ کس ایجنڈے پہ جو ہے ہمارے وزراء تعلیم جو وہ کام کریں. خدا کے لیے خود آئیں اور اس ملک کو بچائیں. 25A آرٹیکل آئینی ذمہ داری آپ ادا کریں اور اسٹیٹ کو ذمہ دار کریں کہ وہ اس کو جو ہے اس پہ عمل کریں. عدنان صاحب آپ کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں, میں بڑا کلیئر میسیج ہے میرا کہ چونکہ ہم پیف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو میرا یہ میسیج ہوگا کہ پیف کے بجٹ کو بڑھایا جائے تاکہ جو آؤٹ آف سکول بچے ہیں, جو 7.5 کروڑ بچے ہیں, ہمیں ٹاسک دیا جائے, ہم انشاءاللہ ودن منتھس اس کو پورا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا عمران خان صاحب سے جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور ان مسائل کو سمجھیں, کیونکہ یہ نہ صرف تعلیمی نظام کو خراب کریں بلکہ پاکستان کی ترقی کو بھی تباہ کرنے کے مترادف ہے. اور پیف سکولوں کے حوالے سے جو کہ ایک بین الاقوامی پروجیکٹ ہے جس کی ورلڈ بینک نے بھی تعریف کی ہے, اور آپ یہ دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی پارٹی کا چیئرمین ہے جس کو سائیڈ پہ لگا دیا گیا ہے, اس کی ساری جیورسڈکشن بند کر دی گئی ہے, اس کی ساری کیپیسٹی کو بند کر دیا گیا ہے. تو یہ لمحہ فکری ہے اس چیز کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان لاکھوں بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا گیا ہے. صحیح. احمد صاحب آپ نے بھی پیغام دینا ہے. جی, میرا پیغام بھی اور میری درخواست ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہ آپ یوتھ بلج کی بات کرتے آ رہے ہیں بہت سارے سالوں سے کہ پاکستان میں 60% یوتھ ہے, اور جو 60% یوتھ ہے اس کو ڈائریکشن ہم نے کیا دینی ہے, ان کو کس طرف ہم نے لے کے جانا ہے. اگر ہم ان کے لیے کسی روزگار کا بندوبست نہیں کریں گے, وہ 60% جو ینگ لوگ ہیں وہ ریڈی ہیں مارکیٹ جوائن کرنے کے لیے اگر ان کے پاس کچھ سکل ہو. ان حالات میں جب سکل سینٹرز, جب ووکیشنل سینٹرز, ٹیکنیکل ایجوکیشن سینٹرز کھلے ہونے چاہیے, وہ بند ہیں.
وہ بند ہوں گے تو آپ اس 60% یوتھ کو اس امپلائمنٹ میں کیسے لے کے جائیں گے؟ ان تمام سیکٹر جو آپ نے کنسٹرکشن کے، ٹیکسٹائل کے یا آن لائن انٹرنیٹ کے جو اداروں کے اوپن کر دیے ہیں، اور ہاسپٹیلٹی کے جو ادارے آپ اوپن کرنے جا رہے ہیں چند دنوں میں، تو اس کے لیے آپ کو جو ہیومن ریسورس چاہیے ان کو ٹرین کرنے کے لیے جو ادارے ہیں، خدا را ان کو بھی کھولیے تاکہ وہ اپنی جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز کہ ان امپلائمنٹ کو ہم کم کر سکیں، وہ اپنا رول ادا کر سکیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس میسیج کی طرف جاؤں، صرف ایک سوال، اس وقت حکومت جو ہے، سرکار جو ہے، الٹا اربوں روپے امتحانات کے نام کے جو ہے وہ داخلوں کے نام پہ، امتحانات کی فیس کے نام پر دبا کر بیٹھ گئی ہے۔ 45 ارب روپیہ 45 ارب روپیہ سرکار کے پاس موجود ہے، امتحانات نہیں لیے۔ دنیا میں واحد مثال ہے جنہوں نے ملتوی کیے ہیں، منسوخ نہیں کیے، انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، منسوخ کر دیے ہیں۔ خدا کے لیے یہ 45 ارب روپیہ یا تو واپس کریں یا پھر یہ کیس نیب کے حوالے کریں۔ بلکہ نہ صرف یہ واپس کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کیمبرج والوں سے بات کریں، اے اینڈ او لیولز کے، آپ کا جتنا ان کا اخراجات کم ہوئے وہ سارے کے سارے اس سے بات کریں۔ یہ ایک عجیب و غریب ڈاکہ ہے، یہ ایک عجیب و غریب ڈاکہ ہے جو مار لیا گیا ہے، اور اس پر کوئی بات بھی نہیں کر رہا، اس پر کوئی بات بھی نہیں کر رہا۔ ان کو ایگزام کنڈکٹ کرنا چاہیے۔ یہ بچوں کی حق تلفی، 45 ارب روپے سے زیادہ اس بچے کا، اس ٹیچر کا، اس پیرنٹ کا جو حق تلفی کی گئی، جس نے بچہ گھر بیٹھ کے تیاری کر سکتا ہے۔ جو امتحان لینے کا سسٹم، اب دیکھیں اس ٹائم ادارے خالی ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے، بڑے طریقے سے، لیکن چونکہ ہمارا مشن ہی تعلیم کی خرابی ہے، تعلیم کی تباہی ہے، وہ بچے گھروں میں بیٹھ کے نہ تیاری کر رہے ہیں، نہ پڑھ رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو شاید یہ لگتا ہو کہ یہ ساری باتیں، چونکہ میں نے پروگرام، بہت سارے لوگ کہتے ہیں تم نے تو ایشو بنانا ہوتا ہے، تم نے پروگرام کرنا ہے، کر دینا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کاشف مرزا صاحب چونکہ ایک پوری فیڈریشن چلا رہے ہیں، انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے، آپ نے بھی سیاست دے ہوئے ہیں، اگلا پہیہ رک جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس وقت کہیں میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی سوچا جا رہا ہے۔ اس وقت قاضی صاحب آپ نے تو کوئی دیے بھی ہیں ایس او پیز، آج آپ اناؤنس کیا ہے کہ لیکن کوئی سرکار کے ساتھ آپ کی بات ہوئی کہ بیٹھیں، آپ سے پوچھا گیا ہو کہ کوئی ایس او پیز بن سکتے ہیں، کوئی آپ کیا ایشورنس دے سکتے ہیں، آپ سے کوئی ایشورنس مانگی گئی ہو اب تک؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ پہلے تو کچھ لوگ سن لیا کرتے تھے پچھلی گورنمنٹ سے، یہ موجودہ گورنمنٹ تو میں ان کو بادشاہ کہتا ہوں، یہ بادشاہ سلامت ہے، ہر بندہ، یہ ایک ریاست کے اندر کتنے بادشاہ ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ سننا نہیں چاہ رہے۔ ہم نے ان کو ویری فرسٹ ڈے سے جب انہوں نے کہا جی یہ اسکول بند ہے، وہ بلوچستان 6 ماہ سے اور باقی 4 ماہ سے، ہم تب سے کہہ رہے ہیں یار آپ ہمیں ایس او پیز دیں۔ آپ خود کہتے ہو کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، ہم تیار ہیں، ہماری قوم تیار ہے۔ ڈر تو آپ رہے ہو، آپ نے ہمیں کہا جی گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ ارے بھائی کب تک آپ اندر بٹھاؤ گے؟ پوری دنیا میں جنہوں نے بند کیا وہ کھول رہے ہیں، کیسے؟ ایس او پیز کے تحت۔ جب انہوں نے نہیں دیے ایس او پیز تو آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے ایس او پیز بنائے جو کہ WHO، یونیسکو اور یونیسیف کے سٹینڈرز کے مطابق ہیں۔ ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہ لو ایس او پیز، اور اس کے مطابق ہم تیار ہیں، ہم ذمہ داری بھی لیتے ہیں ان بچوں کو کہ یہ ہمارے اداروں میں آئیں اور ہم ان کو ٹرین کریں، ٹیچرز کو کریں گے، مینجمنٹ کو کریں گے، اپنے پیرنٹس کو کریں گے، بچوں کو کریں گے، لیکن یہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے نہ یہ خود اپنا ایس او پیز ہمیں دے دیں، یہ وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا چلیں، کیا ہوگا اگر 6 مہینے، 8 مہینے، 3 مہینے، کتنے بھی مہینے آپ کہہ لیں اسکول بند رہ گئے تو کیا ہوگا؟ بچے بچ جائیں گے، سیف ہوں گے، بچے محفوظ ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تو وہ چلے جائیں گے اسکول بعد۔ دیکھیں بچے کیسے، جو بات ہم یہ کرتے ہیں وہ کہاں پہ سیف ہوں گے؟ وہ انہی بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں، جہاں پہ کوئی ایس او پی کو آپ فالو نہیں کر رہے، تو اس میں کیسے وہ ممکن ہوگا؟ مرزا صاحب کی بات آگے بڑھاتا تھا، جب دیکھیں دنیا میں مصیبت آنا، بحران آنا، دنیا کی تاریخ کو پڑھ لیں، لوگوں نے اس کے لیے تدابیر کو کیا، حکمت کو تلاش کیا، کاموں کا نہیں روکا۔ اگر ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، کرونا تو یہاں بھی موجود ہے، لیکن ہم نے ایک ایس او پیز تعین کیا۔ دیکھیں اس ٹائم مسئلہ، چونکہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے، ہمارے ملک کو اکانومی کی بھی ضرورت ہے، اکانومی کی بہت ضرورت ہے، یہاں پر پروڈکشن کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں ہم تو شروع سے ایک بات کہہ رہے ہیں، پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان میں بے روزگاری کو ختم کرنا تو لٹریسی ریٹ بڑھانا ہوگا۔ بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آیا، لٹریسی ریٹ ہم سے زیادہ ہے۔ سری لنکا دیکھ لیں، انڈیا کا دیکھ لیں، اور ہم کس چیز پہ مان کر رہے ہیں؟ اور بدقسمتی یہ ہے، دیکھیں مسائل کا بہت زیادہ ہونا، میں نہیں سمجھتا نہ ہسٹری میں کسی بندے نے سمجھا مسئلہ ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ان کو اکنالج نہیں کیا جا رہا، جب ان کا سلوشن نہیں دیا جا رہا۔ آج وہی بات پھر ہم پر آ گئے ہیں، کاشف مرزا صاحب نے بھی دیے ہیں، ہم نے بھی اے پی پی آئی کی طرف سے چند روز پہلے ان کو ایک مناسب انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے
ہم نے اسٹڈی کیا انگلینڈ کو, ہم نے اسٹڈی کیا کینیڈا کو, ہم نے اسٹڈی کیا یو ایس اے کو, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے SOPs تھے ہم نے بنا کے ان کو میل کیے کہ جناب یہ ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کتنی دیر اداروں کو بند رکھیں گے؟ سال, 2 سال, 5 سال, 10 سال, کہیں نہ کہیں آ کے آپ کو کھولنا ہے. جب آپ کھولیں گے تو SOPs کے تحت ہی کریں گے نا. کرونا کنٹرول یہ تو کہتے تھے کہ کرونا جو ہے وہ جو ٹھنڈے موسم میں پھیلتا ہے گرمیوں میں ختم ہوتا ہے. اب گرمیاں آئی ہیں تو کہتے ہیں جی موسم گرم ہے, اب آگے آئے گا ٹھنڈا موسم, پھر کہیں گے جی کرونا پھیل گیا. کرونا سے آپ نے خود کہا ہے لڑنا ہے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ رہے گا, ایگزسٹ کرے گا. تو بھائی اگر ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں کون دے؟ جواب کون دے گا؟ 17 سال جواب کون دے گا کہ اگر بچے جاتے ہیں اور بچے شکار ہو جاتے ہیں کرونا کا بھوک سے؟ یہ ہمارے چیف جسٹس نے بھی کہا کہ بھوک سے جو موت ہے, جو اموات ہیں, وہ کرونا سے بہت زیادہ ہیں. پوری دنیا میں اب کہا جا رہا ہے کہ جو آپ موت کرونا سے اتنی نہیں ہے جتنی بھوک ننگ سے ہے. میری یہ بات یہ بتائیے, ہمارے بڑے بڑے سیانے یہاں پر کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مر سکتا کیونکہ یہاں پر میرا ٹیچر ملتان میں 5 دن روزے کے پانی کے ساتھ کھولتا رہا اپنے بچوں کے ساتھ, اور پھر اس نے خودکشی کر لی. بتائیں یہ ہمارا کوئی منسٹر, کوئی چیف منسٹر, کوئی گورنر, کوئی ارباب اختیار اس کے دروازے پہ گئے؟ میں چیف جسٹس صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں, میں آرمی چیف آپ سے درخواست کرتا ہوں, میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں, خدا کے لیے ہمارے چھوڑ دیں ہم سب کو, ہمارے ٹیچروں کو بچا لیں. جس قوم کے ٹیچر فاقہ کش ہو جائیں اور موت گلے کو لگانا شروع کر دیں, خودکشیاں کریں, اس سے بدتر قوم کوئی نہیں. اور اگر ہم نے اپنے ٹیچر کی قدر نہ کی تو یاد رکھیے تاریخ میں ہماری کبھی بھی کوئی بھی تاریخ نہیں ہوگی. میں آپ کو بات بتاؤں, بکھر میں ہمارے پریپ سکولوں کے ایک اساتذہ نے, جس کی میں نے FAS پروگرام کی بات کی, پیمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے اس سے پہلے خودکشی کی کوشش کی اس نے. اور یہ ہوگا, آپ لوگوں کو آپ دیکھیں, اور کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. اب اس ٹائم ہم بحران کا شکار ہیں. ہم ان سے تقاضا پہلے کر رہے تھے 6 ماہ سے ہماری پیمنٹیں بڑھائے, ہم نے وہ تقاضا بند کر دی کہ حالات نہیں ہیں. اچھا, بجائے ان چیزوں کو مینٹین رکھنے کے, ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے, اب ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ جو پیف کا بجٹ ہے اس کو بھی کم کیا جا رہا ہے. اچھا, میں صرف ایک چیز کہوں گا, یہ نیوزی لینڈ میں اس کی جو پرائم منسٹر جسنڈا, اس نے سب سے پہلے پوری پارلیمنٹ کو کہا جی 20% آپ اپنی جو تنخواہیں ہیں وہ کم کرو اور کرونا فنڈ میں دو گے. یہ ہماری کتنی بڑی فوج ہے, ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں, سینیٹرز ہیں, بلا بلا بلا, کتنوں نے اپنی جیب سے 1 روپیہ جو ہے کرونا کے لیے وقف کیا ہے. یہ مسالے بنانا چاہتے ہیں, مسالے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. جب یہ مثال بنائیں گے تو پھر قوم جو ہے اس کو فالو کرے گی. انہوں نے لوگوں کا بیڑا گرک کرنا شروع کر دیا, انہوں نے تعلیم کا بیڑا گرک کرنا شروع. چلے ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, آپ آج دنیا میں 7.5 کروڑ آؤٹ آف سکول بچوں کے ساتھ نمبر 1 ہے, شرم کا مقام ہے کوئی اس کا کوئی جسٹیفیکیشن؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچے محفوظ کرنے, کیسے کریں گے یہ؟ اس میں ایک بات اور ہے جو کاشف مرزا صاحب کی بات کو, چونکہ ہم اسی کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں, جو بات ابھی ہو رہی تھی آن لائن ایجوکیشن کی, انہوں نے کسی سٹیک ہولڈر کو نہیں بلایا, کسی ریپرزنٹیٹیو کو نہیں بلایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر تجاویز دیں. اگر انہوں نے اس امپلیمنٹ کرنا تھا, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو کس طرح لے کر بلایا گیا, کسی کو کوئی تجاویز مانگی گئی. لیکن یہ لمحہ فکری ہے نا, یہاں پہ دو چیزیں آ گئی. ایک ہے کہ اگر آؤٹ آف سکول بچہ بڑھ جاتا ہے تو ہم اس کو دوبارہ کیسے کنٹرول کریں گے. مجھے یاد ہے کم از کم میں اس کو شروع کروں گا میاں منظور احمد وٹو کی چیف منسٹری وزارت اعلیٰ سے, بہت پرانی بات کر رہا ہوں, اشروں کی بات کر رہا ہوں, تب سے ہم نے یہ ایفرٹس شروع کی. میاں منظور احمد وٹو کے دور سے شروع ہوئی, اس کے بعد پھر شہباز شریف بھی وزیر اعلیٰ بنے, پھر اس کے بعد چودھری پرویز لائی بھی بنے, اس کے بعد دوبارہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے. ان تمام حکومتوں کے اندر یہی کوشش کی جاتی رہی کہ آؤٹ آف سکول بچوں کو لانے کے لیے آخری حد تک جاتے تھے. جی بہت کوششیں کی گئیں, یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ دودھ اور گھی تک آفر کیا گیا چھوٹے علاقوں میں, دور دراز کے علاقوں میں, کہ آپ آئیں تو آپ کو 5 کلو گھی ملے گا, آپ کو دودھ ملے گا, آپ کو مکھن ملے گا. اس قسم کے انسینٹیوز بھی, اور ہماری دنیا نے مدد کی. اب ایک دفعہ پھر ریورس گیئر لگ گیا تو بچے سکول واپس کیسے آئیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, اور سوال اساتذہ کا بھی ہے. ایک میسیج بھی ہے میرے پاس اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اپنے ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے, ان 2 لاکھ سے زائد اسکولوں کے حوالے سے جن کے نصف کا بند ہونے کا اندیشہ یہاں پر ظاہر کیا جا رہا ہے. بہت سارے اسکول, بڑے اسکول جو ہیں وہ تو فیسیں لے رہے ہیں کیونکہ ان کا آن لائن سسٹم ہے, اور شاید بڑے اسکولوں میں معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ بڑے اسکولوں میں جو اپنے بچے پڑھاتے ہیں جن کے فیس جو ہے 20,000 25,000 30,000 40,000 روپے مہینہ ہے, میں اس سے اوپر کے بھی اسکول ہیں, لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ بھی ہے, لیکن جن کی 20 سے 40,000 بھی ہے وہاں پر بھی شاید والدین جو ہیں اتنی پسری رکھتے ہیں کہ وہ آن لائن واچر آ جائے تو وہ پے کر دیتے ہیں. جب وہ آن لائن واچر پے ہو جاتا ہے تو ان اسکولوں کا سسٹم چل جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر تنخواہیں کتنی دی جا رہی ہیں کتنی نہیں دی جا رہی, لیکن وہ اپنی فیس جو ہے ڈنڈے کے زور پر وصول کر رہے ہیں. لیکن وہ اسکول جن کی فیسیں 2,000 3,000 4,000 5,000 ہیں ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے. والدین وہاں پر وہ ہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کر یہ 2,000 4,000 4,000 فیس دیتے ہیں. بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, والدین سوچتے ہیں کہ قاضی صاحب کیا فیس دینی, بچہ کون سا اسکول جا رہا ہے, نہیں بھی جائے گا تو کیا ہوگا, یہ 2,000 والے اسکول سے اٹھائیں گے, یہ 6 مہینے کی فیس بچے گی. 6 مہینے کی فیس اگر 3,000 روپے بھی ہے تو 6 18,000 روپیہ ایک بندے کا بچ جائے گا, میں کہیں اور داخل کروا لوں گا. تو یہ سوچ کے تحت بڑا مسئلہ بن رہا ہے, تو یہ کرائسس بہت بڑا ہو جائے گا آنے والے وقتوں میں. ابھی اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو گئے. جب دیکھیں نا, اگر آپ یہ تھوڑا سا پنجاب سے بھی میں کہتا ہوں آگے جائیں, بلوچستان میں دیکھیں جو دسمبر سے جنہوں نے اسکول بند کیے, اب ان کا سیشن دسمبر ٹو مارچ چھٹیاں. اچھا, اب اگر ایجوکیشن سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے تباہ ہو گیا اور یہ اس کو تو دوبارہ بننا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس بزنس میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ عام طریقے سے نہیں آپ آ سکتے. یہ 25A آرٹیکل اسٹیٹ رسپانسبلٹی تھی, 1,52,000 سے 1,51,000 روپیہ ہے. پنجاب 63,000 اسکولوں میں تھا 20 سال پہلے, آج 52,000. آپ مجھے بتائیں, میں وہ گورنمنٹ کی جو آئینی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, اب آپ نے ہیٹ کرائم کرنا شروع کر دیا اور پورے پاکستان کے اندر پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف جو ہے ایک لابینگ اور اس کو بدنام کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب یہ کرونا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, جو تھا بلڈنگ مالک کو جس نے کرایہ نہیں دیا اس نے اس کو بلڈنگ سے نکالنا شروع کیا. اس وقت تک میرے اطلاع کے مطابق 5-7 ہزار کے قریب اسکول بند ہو چکے ہیں, اور جو مزید اگر یہ جولائی تک یا اگست تک انہوں نے اس طرح گھسیٹا اس کو تو یقیناً 50% اسکول کا تو بہت کلیئر یہ بند ہوں گے. ایک اور میسیج بھی دینا ہے اس وقت, آپ کوئی میسیج دینا چاہیں, کیا میسیج دیں گے سرکار کو, کیا پیغام دیں گے؟ میں سرکار سے زیادہ چیف جسٹس آف پاکستان آپ سے اپیل کروں گا. میں آرمی چیف جناب ہمارے جو آرمی باجوہ صاحب آپ سے اپیل کروں گا, اور پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب آپ سے کروں گا, خدا کے لیے یہ ہمارے 7.5 کروڑ بچوں کا مستقبل, یہ ہمارے 15 لاکھ ٹیچر کا مستقبل, یہ 2 لاکھ اسکول کا مستقبل آپ کے ہاتھ پہ ہے. انٹروین کریں اور یہ دیکھیں کہ پورے ملک میں پاکستان میں صرف اور صرف تعلیم کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا ہے, اور یہ کس ایجنڈے پہ جو ہیں ہمارے وزراء تعلیم جو وہ کام کر رہے ہیں. خدا کے لیے خود آئیں اور اس ملک کو بچائیں. 25A آرٹیکل آئینی ذمہ داری آپ ادا کریں اور اسٹیٹ کو ذمہ دار کریں کہ وہ اس کو جو ہے اس پہ عمل کریں. عدنان صاحب آپ کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں, میں بڑا کلیئر میسیج ہے میرا کہ چونکہ ہم پیف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو میرا یہ میسیج ہوگا کہ پیف کے بجٹ کو بڑھایا جائے تاکہ جو آؤٹ آف سکول بچے ہیں, جو 7.5 کروڑ بچے ہیں, ہمیں ٹاسک دیا جائے, ہم انشاءاللہ ودن منتھس اس کو پورا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا عمران خان صاحب سے جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور ان مسائل کو سمجھیں, کیونکہ یہ نہ صرف تعلیمی نظام کو خراب کریں بلکہ پاکستان کی ترقی کو بھی تباہ کرنے کے مترادف ہے. اور پیف اسکولوں کے حوالے سے جو کہ ایک بین الاقوامی پروجیکٹ ہے جس کی ورلڈ بینک نے بھی تعریف کی ہے, اور آپ یہ دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی پارٹی کا چیئرمین ہے جس کو سائیڈ پہ لگا دیا گیا ہے, اس کی ساری جیورسڈکشن بند کر دی گئی ہے, اس کی ساری کیپیسٹی کو بند کر دیا گیا ہے. تو یہ لمحہ فکری ہے اس چیز کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان لاکھوں بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا گیا ہے. صحیح. احمد صاحب آپ نے بھی پیغام دینا ہے. جی, میرا پیغام بھی اور میری درخواست ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہ آپ یوتھ بلج کی بات کرتے آ رہے ہیں بہت سارے سالوں سے کہ پاکستان میں 60% یوتھ ہے, اور جو 60% یوتھ ہے اس کو ڈائریکشن ہم نے کیا دینی ہے, ان کو کس طرف ہم نے لے کے جانا ہے. اگر ہم ان کے لیے کسی روزگار کا بندوبست نہیں کریں گے, وہ 60% جو ینگ لوگ ہیں وہ ریڈی ہیں مارکیٹ جوائن کرنے کے لیے اگر ان کے پاس کچھ سکل ہو. ان حالات میں جب سکل سینٹرز, جب ووکیشنل سینٹرز, ٹیکنیکل ایجوکیشن سینٹرز کھلے ہونے چاہیے وہ بند ہیں.
وہ بند ہوں گے تو آپ اس 60% یوتھ کو اس امپلائمنٹ میں کیسے لے کے جائیں گے؟ ان تمام سیکٹر جو آپ نے کنسٹرکشن کے، ٹیکسٹائل کے یا آن لائن انٹرنیٹ کے جو اداروں کے اوپن کر دیے ہیں، اور ہاسپٹیلٹی کے جو ادارے آپ اوپن کرنے جا رہے ہیں چند دنوں میں، تو اس کے لیے آپ کو جو ہیومن ریسورس چاہیے ان کو ٹرین کرنے کے لیے جو ادارے ہیں، خدا را ان کو بھی کھولیے تاکہ وہ اپنی جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز کہ ان امپلائمنٹ کو ہم کم کر سکیں، وہ اپنا رول ادا کر سکیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس میسیج کی طرف جاؤں، صرف ایک سوال، اس وقت حکومت جو ہے، سرکار جو ہے، الٹا اربوں روپے امتحانات کے نام کے جو ہے وہ داخلوں کے نام پہ، امتحانات کی فیس کے نام پر دبا کر بیٹھ گئی ہے۔ 45 ارب روپیہ 45 ارب روپیہ سرکار کے پاس موجود ہے اور امتحانات نہیں لیے۔ دنیا میں واحد مثال ہے جنہوں نے ملتوی کیے ہیں، منسوخ نہیں کیے، انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، منسوخ کر دیے ہیں۔ خدا کے لیے یہ 45 ارب روپیہ یا تو واپس کریں یا پھر یہ کیس نیب کے حوالے کریں۔ بلکہ نہ صرف یہ واپس کریں بلکہ میں تو کہتا ہوں کیمبرج والوں سے بات کریں، اے اینڈ او لیولز کے آپ کا جتنا ان کا اخراجات کم ہوئے وہ سارے کے سارے اس سے بات کریں۔ یہ ایک عجیب و غریب ڈاکہ ہے، یہ ایک عجیب و غریب ڈاکہ ہے جو مار لیا گیا ہے اور اس پر کوئی بات بھی نہیں کر رہا، اس پر کوئی بات بھی نہیں کر رہا۔ ان کو ایگزام کنڈکٹ کرنا چاہیے، یہ بچوں کی حق تلفی ہے۔ 45 ارب روپے سے زیادہ اس بچے کا، اس ٹیچر کا، اس پیرنٹ کا جو حق تلفی کی گئی جس نے بچہ گھر بیٹھ کے تیاری کر سکتا ہے۔ جو امتحان لینے کا سسٹم، اب دیکھیں اس ٹائم ادارے خالی ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے بڑے طریقے سے، لیکن چونکہ ہمارا مشن ہی تعلیم کی خرابی ہے، تعلیم کی تباہی ہے، وہ بچے گھروں میں بیٹھ کے نہ تیاری کر رہے ہیں، نہ پڑھ رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو شاید یہ لگتا ہو کہ یہ ساری باتیں، چونکہ میں نے پروگرام، بہت سارے لوگ کہتے ہیں تم نے تو ایشو بنانا ہوتا ہے، تم نے پروگرام کرنا ہے، کر دینا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کاشف مرزا صاحب چونکہ ایک پوری فیڈریشن چلا رہے ہیں، انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے، آپ نے بھی سیاست کرنی ہے، آپ کے بھی ادارے ہیں اور آپ نے بھی چونکہ اپنے ادارے کا، ہم سب کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا۔ میں آج پروگرام میں آپ کے سامنے لاہور کے ایک ٹیچر ہیں، آپ ذرا دیکھیے گا کتنا مہذب نوجوان ہے، کتنا ڈیسنٹ نوجوان ہے، ٹیچر ہے۔ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، ڈرامہ کر سکتا ہوں، اسکرین پہ بیٹھا ہوا ہوں، آپ کے سامنے میں اس کا پیغام دے رہا ہوں۔ سعید عادل پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا، ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوں گے، ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے مفادات کے لیے بات کر رہے ہوں گے، لیکن آپ ٹیچر کا دکھ فیل کر سکتے ہیں اس کا؟ اگر آپ نے کچھ محسوس کرنا ہے تو چلیے محسوس کیجیے، اگر آپ کے سینے میں دل ہے، خدا کا خوف ہے تھوڑا سا، تو یہ سعید عادل ہے، ان کی بات کو سنیے اور اس درد کو محسوس کیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد سعید ہے، میں لاہور شہر میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں اور آج کل بے روزگار ہوں۔ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ تمام پرائیویٹ ٹیچرز کو پے کیا جائے گا، لیکن پرائیویٹ اسکولز کا یہ کہنا ہے کہ والدین فیسیں جمع نہیں کروا رہے، اس لیے وہ پے نہیں کر سکتے، یا کچھ اسکولوں نے پے کیا بھی ہے تو فل پے نہیں کیا، اور ان اداروں کے اندر اتنی سیلریز نہیں ہوتی کہ گھروں کا گزارا ہو سکے۔ اس لیے اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں اسکول ٹائم کے بعد بھی پارٹ ٹائم جابس کرنا پڑتی ہیں، ہوم ٹیوشنز پڑھانا پڑتی ہیں، اکیڈمیز پڑھانا پڑتی ہیں، لیکن آج کل سب کچھ بند ہے۔ عمران خان صاحب نے تقریباً تمام سیکٹرز کے لیے فنڈز اناؤنس کیے، لیکن پرائیویٹ ٹیچرز کے لیے 1 روپیہ بھی مختص نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ گورنمنٹ جابس دیں گے، گورنمنٹ جابس اناؤنس کریں گے، لیکن کوئی بھی گورنمنٹ جاب ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی۔ انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ، انفیکٹ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس میٹرک کر کے، انٹر کر کے ریفرنس بیس کے اوپر گورنمنٹ جابس کر رہے ہیں، لیکن میں اور مجھ جیسے لاکھوں لوگ گھروں پر بے روزگار بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کا ریفرنس صرف اور صرف ان کی ڈگری ہے، ان کی تعلیم ہے، جس کی شاید یہاں پر کوئی بھی ویلیو نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے تقریباً تمام کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی ہے، ٹرانسپورٹ بحال ہو گئی ہے، منڈیوں کے اندر اتنا رش ہے، مارکیٹوں کے اندر اتنا رش ہے، وہ لوگ SOPs کا خیال بھی نہیں رکھ رہے، اس کے باوجود بھی وہ کاروبار چل رہے ہیں۔ لیکن شاید گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ سکولز ری اوپن نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ SOPs کا خیال نہیں رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان مارکیٹوں کے اندر کن لوگوں کی فیملیز کا رش ہے؟ یقیناً یہ انہی لوگوں کی فیملیز کا رش ہے جن کے کاروبار چل رہے ہیں، جن کی دکانیں چل رہی ہیں، یا ان گورنمنٹ سرونٹس کی فیملیز کا رش ہے جن کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے 25 یا 26 تاریخ کو سیلریز ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ یہ پرائیویٹ ٹیچرز کی فیملیز کا رش نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ پچھلے 2 ماہ سے گھروں پر بے روزگار بیٹھے ہیں، بیکار بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے عید کی شاپنگ کر سکیں۔ اور اگر ان لوگوں کی کیئر لیسنس کو بیس بنا کے
آپ عید کے بعد دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیں گے تو ان لوگوں کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے تو عید بھی اپنے طریقے سے دیکھ لی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اتنا کما بھی لیا ہوگا کہ وہ مزید مہینہ دو بیٹھ کر آرام سے کھا سکیں گے۔ مسئلہ تو پرائیویٹ ٹیچرز کو آئے گا کہ جو پہلے سے بے روزگار بیٹھے ہیں اور مزید پتہ نہیں کتنا بیٹھنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیتے ہوئے چھوٹی مارکیٹیں کھلوا دیں، صرف اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے کہ اگر یہ لوگ کرونا سے نہ مرے تو بھوک سے مر جائیں گے۔ میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ سر صرف یہی طبقہ بھوک سے نہیں مرتا، پرائیویٹ ٹیچرز بھی بھوک سے مرتے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کا بھی روزگار ہے، خدارا ان کے متعلق بھی کچھ سوچیے۔ جون سی بھی گورنمنٹ اقتدار میں آتی ہے ہمیشہ سے اس کا مشن رہا ہے، اس کی کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر تعلیم کا یہ لیول کر دیں کہ باہر کے ملک کے لوگ یہاں پر آ کر پڑھیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ باہر کے ملک کے اندر ٹیچرز کو کتنی ویلیو دی جاتی ہے، باہر کے ملک کے اندر ٹیچرز کو کتنی امپورٹنس دی جاتی ہے؟ کیا کبھی ایسا سننے میں آیا ہے کہ باہر کے ملک کے اندر بھی ٹیچرز اپنے مسائل سے تنگ آ کر خودکشیاں کر لیتے ہیں؟ یقیناً نہیں سنا ہوگا، لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں، میرے ذمہ 7 لوگوں کی کفالت ہے جو میرے منتظر ہیں، میری جانب دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ میں ان کو سپورٹ کر سکوں۔ پچھلے 2 ماہ سے میں نے گھر کا کرایہ نہیں دیا اور مالک مکان بضد ہے کہ وہ مجھے مزید ٹائم نہیں دے سکتا اور اپنے پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے، اور ایسی صورت میں ہم کس کو جا کے کہیں گے، کس کو جا کے بتائیں گے؟ میری ریکویسٹ ہے عثمان بزدار صاحب سے، جنہوں نے ہمیشہ غریبوں کو اپلفٹ کیا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، عمران خان صاحب سے جو ہمیشہ یوتھ کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں، نوجوانوں کو آگے لے کر آنے کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر تقریباً 22 کروڑ لوگ ہیں اور اس میں سے آلموسٹ 60% یوتھ کے اوپر مشتمل ہے۔ عمران خان صاحب، آپ ہمیشہ نوجوانوں کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کا کام ہے کہ نوجوانوں کو امپاور کریں، بٹ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ جابس دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے پاس جو پہلے سے جاب ہیں آپ وہ بھی چھیننے پر تلے ہوئے ہیں، اور اگر خدارا آپ نے وہ جاب چھیننی ہی ہے تو کم از کم ہمیں کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ تو کریں۔ کیا کریں ہم؟ کس کو جا کے کہیں؟ ہم اپنے سربراہ کو نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ کون ہے ذمہ دار اس کا؟ مجھے بتائیں، میں اپنی ان ڈگریز کا کیا کروں؟ آگ لگا دوں ان کو، پھاڑ دوں، پھینک دوں، ریڑھی لگا لوں، سبزیاں بیچوں اپنے انہی اسٹوڈنٹس کے گھروں کے سامنے جن کو میں پڑھاتا ہوں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس ملک کے اندر تعلیم کی کیا ویلیو ہے، ان کے ٹیچرز کا کیا حال ہے؟ یا پھر یہ سوچ کے خودکشی کر لوں کہ ہمارے ملک کے اندر ٹیچرز کے مسائل کوئی نہیں سن سکتا؟ مجھے فخر ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں ایک ایسے معاشرے کے اندر ٹیچر ہوں جہاں پر تعلیم اور تعلیم دینے والے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سعید عادل کی بات کے بعد، اس نوجوان کی بات کے بعد، اس پڑھے لکھے ٹیچر کی، یہ ہے نا میرا پاکستان، یہ میرا پنجاب، میرا لاہور، میری یوتھ، میرا مستقبل، یہی ہے نا ہم سب۔ پاکستان اس سے ہٹ کے تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں کیا کہوں آپ کو؟ کچھ نہیں کہنا، صرف آپ کو اللہ حافظ کہنا ہے۔ اللہ حافظ۔